अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? रेड विद में खुश आमदीद। और एपिसोड स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे आपको बाकी एपिसोड्स की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो अब बिना वक्त ज़ाय के चलते हैं एपिसोड की जानिब। हवा के दिन है, मैं सुन रहा हूँ, मकान कब्रों की खामोशी से भरे हुए हैं। मकीन सांसों की सरहदों पर घुटन के हमले का शोर सुनकर डरे हुए हैं। तेरी गली से गुजर के दिन के फैसल को पार करने वाले सियाह रातों की बैरकों में धरे हुए बला के दिन हैं। मैं देखता हूँ पनागाहों की चौखटों पर अल्लाह की मखलूक हाथ जोड़े हुए खड़ी है। हजूम चेहरा छुपाए फिरता है, खौफ की एक स्लेब हर राह पर गड़ी है। मैं आईना बन के देखता हूँ, वो आंख मंजर के खालीपन से अटी पड़ी है। सजा के दिन है, मैं सोचता हूँ, जमीन फाके से मरने वालों के आसमाती लहद से बढ़कर तो कुछ नहीं है। कोई भी आफत दिलों में पलते हसद से बढ़कर तो कुछ नहीं है। किसी भी उजड़े दियार का दुख तेरे तबस्सुम को ढूंढते खाल की वक़्त से बढ़कर तो कुछ नहीं है। दुआ के दिन है, मैं बोलता हूँ, मरी मनाजात सुन के शब की ज़ईफ पेशानी झुक गई है। सवाल के पेरहन में लिपटी पुकार भी ता उफक गई है। हमारे हाथों के दरमियान जितना फासला है, दुआ असर से बस इतनी दूर पर रुक गई है। वबा के दिन है, मैं मानता हूँ, ये दुख भरी रात का सफ़र है, जवाब की जुस्तजू में चलते हुए सवालात का सफ़र है। मगर मुझे कोई डर नहीं है कि मुझको डरपेश हिजर की रात का सफ़र है। ज़हीर हाउस, इस्लामाबाद। लाउंज की बत्तियां कुछ धीमी रोशन थी। जर का तासुर घर के हर कोने से झलकता था। चमकदार टाइल्स सीलिंग का अक्स दिखलाते थे। दीवार गिर खिड़कियों से लोन का सब्जा और बैरूनी दीवार की सजावट नजर आ रही थी। वस्त में सोफे पर बराजमान वो सीने पर बाजू बांधे बैठी थी। उसके लंबे सियाह बाल पुष्ट पर गुंदे हुए थे। घनेरी सियाह पलकों पर कहीं कहीं आंसू की कमी ठहरी हुई थी। सर झुका हुआ था। ऊपरी मंजिल की रेलिंग पर अपने नाइट गाउन में मलबूस मिसेस जहीर ने यह मंजर इंतहाई दिलचस्पी से देखा था। तुम्हें क्या लगता है रेशम, मैंने इस लड़की को दुरुस्त चुना है या गलत? आपका इंतखाब हमेशा दुरुस्त रहा है मैम, लेकिन अपनी बेटी के लिए तो मेरा इंतखाब गलत ही साबित हुआ। रेशम तासुब से सर झुका गई। हर बार मेरा फैसला दुरुस्त नहीं हो सकता। दुआ करती हूँ ये फैसला दुरुस्त रहे। गहरी सांस भरकर उन्होंने गाउन की डोरी बांधी। अपने घुंघराले बालों में हाथ चलाते हुए सीढ़ियां उतरने लगी। रात के 9 बजे आयला हदीद की आमद उनके लिए अचंभे की बात ना थी। हमारे लिए चाय का इंतजाम करो, आज की रात लंबी होने वाली है। रेशम ने अस्पात में सर को जंबिस्ती थी। सीढ़ियां उतरकर उन्होंने सीधा लाउंज का रुख किया था। उनके जूतों की टकटक सन्नाटे में चार सू गूंज रही थी। आयला ने बेइख्तियारी सर उठाया। मिस जहीर ने अब की बार उसका चेहरा वाज़े देखा। उसकी सब्जी माइल ब्राउन आंखों में गुस्से का समंदर थमा हुआ था। दूधिया रंगत में खून की सुर्खी ठहरी थी। कटावलिए होठ सख्ती से भीजे हुए थे। हेलो आयला, वो उनके एहतराम में अपनी जगह से उठी। न उनके हेलो का कोई जवाब दिया। रेशम उनके अकब में ओपन किचन की तरफ जा चुकी थी। कैबिनेट खोले वो चाय का इंतजाम करने लगी थी। उसने मिसेस जहीर के हुक्म पर लाउंज की तमाम लाइट्स को मजीद हल्का कर दिया था। नीम तारीख सा मंजर रोशनी और अंधेरे से उलझता हुआ उनकी आंखों को भला लगा। वो उसके सामने सिंगल सोफे पर टांग जमाए हुए बराजमान हो चुकी थी। कुछ ही देर में रेशम दोबारा आई तो उसके हाथ में बॉक्स था। उसने वो बॉक्स उनके सामने मेज पर रख दिया। रफीक कैसा है? आयला की पथरीली निगाह उनके चेहरे पर जमी रही। लब साकित और वजूद मुजस्मा रहा। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। मुझे भी रफीक से ये उम्मीद नहीं थी। सख्त मायूस किया है उसने मुझे। आप अच्छी तरह से जानती हैं मेरे ताया बेगुनाह हैं। जानती हूँ डियर, मैं ही तो जानती हूँ। होठों पर मुस्कान सजाए मिसेस जहीर सोफे की पुष्टका पर अपना बाजू लंबा किया उसे इंतहाई दिलचस्पी निगाहों से देखने लगी। मैं कभी नहीं चाहती थी बात तुम्हारे ताया तक पहुंचे। उनका लहजा संजीदा था। मैंने अपने लॉयर से तुम्हारे ताया की केस हिस्ट्री मालूम की है। 20-25 साल तक कन्फर्म जेल है। मुस्तकबिल का एक खौफनाक सा नक्शा खींचते हुए उन्होंने उसे तारीकी में धकेल दिया। क्या चाहती हैं आप? बहुत सोच समझकर उसने सवाल किया था।
دونوں ہاتھ آپس میں پیوست تھے۔ 2 سال پہلے بھی بتایا تھا، اب دوبارہ بتا رہی ہوں، تمہاری زندگی چاہیے، دے سکتے ہو؟ ریشم چائے کے ساتھ حاضر ہوئی تھی۔ ایک کپ اس نے اپنی مالکن کو پیش کر دیا تھا، دوسرا کپ اس نے آئلہ کے سامنے رکھ دیا۔ بدلے میں تمہارے تایا کو میں کل ہی آزاد کروا دوں گی، کھل کر بات کریں۔ اس کی دھڑکن اب تیز ہو چکی تھی، وجود انگنت جالوں میں لپٹ چکا تھا۔ وہ جانتی تھی واپسی کا کوئی راستہ نہیں رہا تھا، اب جواب کسی بھی صورت انکار میں نہیں دیا جا سکتا تھا۔ کھل کر ہی بات کرنے لگی ہوں۔ انہوں نے ریشم کو اشارہ کیا۔ ریشم نے اس کے قریب بیٹھتے ہوئے وہ باکس کھول دیا۔ اس میں کچھ کاغذ اور تصویر تھی جو وہ ایک ایک کر کے اس کے سامنے رکھتی گئی۔ آئلہ پہلی نگاہ میں ہی اس چہرے کو پہچان گئی تھی جو اس کے سامنے سب سے پہلے رکھا گیا تھا۔ وہ ملک کے ایک معروف انڈسٹریلز کا چھوٹا بیٹا مروان جلال تھا، وان گروپ آف انڈسٹریز کا مالک۔ اخبار کے تراشے اور ٹیپ پر کچھ ہیڈ لائنز کے نمونے بھی دکھائے گئے، پھر شادی ایونٹ کی کچھ تصویر بھی دکھائی گئی۔ ان تصویر سے جڑے اسے ہر حقائق اچھے سے ازپر تھی۔ ٹی وی کی اسکرین پر چلتی ہوئی ہیڈ لائنز کا شور اس کی سماعت سے ایک بار پھر ٹکرایا۔ سوشل میڈیا پر وائرل ہوتی دلہن کا چہرہ آنکھوں میں آ گیا۔ ایک خبر، ایک اطلاع اور تجزیہ پیش کرتی ہوئی ہر پوسٹ اس کی آنکھوں میں گھوم گئی۔ ہر تصویر پر جو اس نے دیکھی تھی، ہر لفظ جو اس نے پڑھا، سب ایک ہی پل میں اسے یاد آ گیا۔ جو کہانیاں زہر سے شروع ہوں، کیا انہیں زہر پر ہی ختم نہیں ہونا چاہیے؟ اپنے گھنگرالے بالوں میں انگلیاں چلاتے وہ سنجیدگی سے بولی۔ آئلہ کی دھڑکن ایک لمحے کے لیے تھمسی گئی۔ مائی موسٹ فیوریٹ رائٹر کا کال ہے، تمہارا کیا خیال ہے؟ آئلہ کی خاموش نگاہیں ان کے چہرے پر جمی رہی، لب ساکت، خیال جامد رہے۔ وہ ان کی زومائن گفتگو سے کچھ بھی اخذ نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ مسکرا کر سیدھی ہوئی۔ اینی ویز، کام کی بات کرتے ہیں۔ مسز زہر اب بولنا شروع ہوئی تو اس کا سانس رکنے لگا، پیروں تلے سے زمین سرکنے لگی اور سر پر سے آسمان ٹوٹنے لگا۔ مختصر سے لفظوں میں ایک سادہ سی پیشکش کر کے انہوں نے اس کے وجود کے پر کھجے اڑا دیے تھے۔ آنکھوں میں صدمہ اور بے یقینی لیے وہ مسز زہر کو دیکھ کر رہ گئی۔ سانس رک چکا تھا، دماغ تاریک، کان سائے سائے کر رہے تھے۔ مسز زہر کا پورا منصوبہ تیار تھا۔ وہ مکمل پلاننگ کے ساتھ میدان میں اتری تھی۔ ان کے مہرے تیار تھے، ان کی سوچ واضح تھی، ان کا انتقامی فیصلہ آج بھی قائم تھا۔ آئلہ اپنی جگہ سے ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی، بیگ کی اسٹریپ پر گرفت بڑھائی، آنکھوں میں وحشت لیے۔ آپ ہوش میں تو ہیں؟ اپنی آنکھوں میں دلچسپی لیے انہوں نے مسکرا کر آئلہ کو دیکھا۔ بالکل ہوں۔ یہ آپ کس قسم کا مطالبہ کر رہی ہیں مجھ سے؟ جانتی ہوں، مستقبل کی ڈاکٹر ہو، تمہارے لیے یہ راستہ مشکل ہے، صرف مشکل نہیں، ناممکن ہے۔ ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے اس نے آنکھیں مسز زہر کے چہرے پر گاڑ دی۔ ایسی کوئی بات آپ مجھ سے کیسے کر سکتی ہیں؟ کیسے اتنی بے حس ہو سکتی ہیں؟ اپنی اولاد کے لیے انصاف چاہنا بے حسی ہے؟ کسی دوسرے کی اولاد کو امتحان میں ڈالنا ضرور بے حسی ہے۔ اس کی آنکھیں مکمل نم اور سرخ ہو چکی تھیں۔ کس کی اولاد ہو؟ تم کون ہو؟ آئلہ کی مٹھیاں سختی سے بھیج گئیں۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے قریب آ گئی۔ رفیق اگر تمہارا ساتھ نہ دیتا تو آج تم کیا ہوتی؟ اس کے لہجے میں تلخی تھی اور تلخی سے جڑا ہوا سوال آئلہ کی تکلیف میں اضافہ کر گیا۔ میں اگر اس کی مدد نہ کرتی تو آج تمہارا پڑھاؤ کہاں ہوتا؟ وہ لاجواب ہو کر انہیں دیکھتی رہی۔ آپ کے پاس آ کر میں نے اپنا وقت برباد کیا ہے، تم یہاں سے جا کر زندگی برباد کرو گی، اپنی بھی اور رفیق کی بھی۔ ان کا لہجہ اور تاثرات ایک ہی پل میں سخت ہو چکے تھے۔ آنکھوں میں کہر لیے آئلہ انہیں دیکھتی رہی۔ کیا چاہتی ہو تم؟ تمہارے تایا ساری زندگی کے لیے جیل میں سڑتے رہیں؟ وہ چور نہیں ہے تو کورٹ میں ثابت کرو، بات ختم۔ انہوں نے 15 سال آپ کی نوکری کی ہے، کچھ تو اللہ کا خوف کریں۔ چلو میں تو ظالم بے رحم ہوں، تم ہی اہل طرز بن جاؤ، ان پر خوف کھا لو، میری پیشکش تسلیم کر لو۔ قتل ایک چھوٹا جرم نہیں، بڑا گناہ ہے۔ میرے لیے قتل نہیں، قصاص کا ایک روپ ہے۔ تو پھر کھٹکھٹائیں عدالت کے دروازے، ہلا دے ایوان اور ادارے، آپ کے پاس تو پیسہ، دولت، طاقت سب کچھ ہے۔ مقابل میں اگر کوئی طاقتور ہو تو وار ناکام ہو جاتے ہیں۔
تو اس کے لیے آپ کو ہم جیسوں کی ضرورت ہے؟ تم جیسی کی ضرورت ہے۔ مسکرا کر انہوں نے ایک ایک لفظ پر زور دیا تھا۔ میری چال کا ایک بہترین مہرا تمہارے وجود پر فٹ بیٹھتا ہے۔ بہت محنت کی ہے میں نے تم پر، تم میرا وہ کام بآسانی سے کر سکتی ہو جو کسی اور کو کرنے میں شاید کئی سال لگے۔ میں آپ کا کوئی کام نہیں کروں گی۔ لہجہ حتمی تھا، نفی میں سر ہلاتے ہوئے وہ ابھی تک بے یقینی میں مبتلا تھی۔ یہ آپ لوگوں کی اپنی جنگ ہے، اس میں ہم لوگوں کو نہ ہی گھسیٹیں تو بہتر ہے۔ ہماری ہر جنگ کامیاب اور ناکام تم لوگوں کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ انہوں نے صاف گوئی سے اعتراف کیا۔ آپ اپنی بیٹی کے غم میں پاگل ہو چکی ہیں۔ انتقام اگر ایسے پاگل پن کا نام ہے تو مجھے یہ قبول ہے۔ انہیں ذرا برا نہ لگا۔ میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکتی، میں یہ کام ہرگز نہیں کروں گی۔ یعنی تم اپنے تایا کے لیے جیل کو قبول کر چکی ہو؟ میرے تایا کو اس معاملے سے دور رکھیں۔ اب کہ اس کا لہجہ سخت اور آواز بلند ہوئی تھی۔ تو بات یہ ہے آئلہ ڈارلنگ، تمہارے تایا کو اس معاملے سے دور رکھنا اب تمہارے ذمہ ہے۔ جب تک تم مان نہیں جاتی تب تک آپ انہیں جیل میں بند رکھیں گی، بلیک میل کریں گی مجھے؟ نہ ایسا نہیں سوچا میں نے، میری پلاننگ خاصی لمبی ہے۔ تمہیں یہاں اس پوزیشن میں لانے کے لیے مجھے 2 سال لگے ہیں۔ مجھے کوئی جلدی نہیں ہے، میں مزید انتظار بھی کر سکتی ہوں۔ اپنے تایا کو چھڑوانے کی جو کوشش کرنی ہے کر لو۔ آئلہ کی برداشت کی ہر حد جیسے ختم ہونے لگی تھی۔ آپ اتنا ہائپر کیوں ہو رہی ہو بیٹا؟ گھر جاؤ، وقت ہے تمہارے پاس، سوچو سمجھو پھر مجھے آگاہ کر دو، کوئی جلدی نہیں ہے۔ مسز زہر کی آنکھوں میں چمک اور لہجے میں مٹھاس گھل گئی تھی، وہ اس کی کیفیت سے حس اٹھا رہی تھی۔ میں ڈرائیور سے کہہ دیتی ہوں، وہ تمہیں گھر ڈراپ کر دے گا۔ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، سرد مہری سے جواب دیتی وہ جانے کے لیے مڑی تھی۔ میں تمہاری واپسی کا انتظار کروں گی آئلہ۔ واپس تو میں یہاں مر کر بھی نہیں آ سکتی ہوں، سخت لہجے میں کہتے وہ اسی وقت باہر آ گئی تھی۔ فہد باہر ہی اس کے انتظار میں کھڑا تھا۔ کیا ہوا آپی، کوئی بات بنی؟ اپنے باپ کے لیے ازحد پریشان اور بے تاب ہو کر اس نے پوچھا تھا۔ گھر چلو فہد۔ شدید سردی میں بھی اس کی پیشانی پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے۔ فہد نے فوراً بائک اسٹارٹ کر دی۔ پوش کالونی کا سفر لمبا تھا، واپس اپنے محلے تک پہنچتے انہیں گھنٹہ لگا۔ تنگ و تاریک گلیوں سے ہوتے ہوئے بائک ایک براؤن گیٹ کے سامنے رک گئی۔ فہد نے ہارن دیا تو عائشہ نے دروازہ کھول دیا۔ بائک سے اتر کر وہ سیدھا اندر داخل ہوئی تھی۔ ناصرہ تائی اس کے انتظار میں پریشانی سے کچی اینٹوں کے صحن میں ٹہل رہی تھی۔ آئلہ پر نگاہ پڑتے وہ فوراً اس کی طرف لپکی۔ کیا کہا میم صاحبہ نے؟ وہ انہیں جواب دے بنا ہی اندر گھر میں چلی گئی تھی۔ دائیں جانب کمرہ کا دروازہ کھولتے ہوئے اس نے بتی جلا دی۔ بیگ اس نے کرسی پر رکھ دیا تھا۔ آئلہ؟ ناصرہ تائی اس لت میں اس کے پیچھے آئی تھی۔ ان کی آنکھیں سرخ اور متورم تھی، دوپٹے سے جھانکتے الجھے ہوئے بکھرے بال، چہرہ زرد تھا۔ کیا کہا میم صاحبہ نے؟ کیا چاہتی ہیں وہ تم سے؟ وہ چپ رہی۔ آئلہ؟ ناصرہ تائی نے اسے کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالا۔ مسئلہ حل کرنے گئی تھی تم؟ ہاں گئی تھی کرنے، نہیں ہوا؟ کیوں نہیں ہوا؟ ان کی آنکھوں میں وحشت آن ٹھہری۔ وہ ریشم بی بی تو کہہ کر گئی تھی میم صاحبہ کو صرف تم سے کام ہے، تم وہ کام کر دو تو وہ تمہارے تایا کو چھوڑوا دیں گی۔ نہیں کر سکتی؟ کیوں نہیں کر سکتی؟ اسے کندھوں سے دبوچ کر وہ چیخ پڑی تھی۔ خریدنا چاہتی ہیں وہ مجھے، کیا چاہتی ہیں آپ، بیچ دوں میں خود کو؟ وہ جواباً زیادہ بلندی سے چلائیں۔ ناصرہ کا وجود ایک لمحے کے لیے پتھر ہوا، آس پاس اندھیرے چھا گیا۔ کیا کہہ رہی ہو؟ وہ مجھے خریدنا چاہتی ہیں۔ شدت جذبات سے اس کی آواز کانپی تھی، آنکھیں آنسو سے نم تھیں، چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ رفیق کی رہائی کی قیمت کیا تم ہو؟ بے یقینی سے ان کے لب ہلے۔ تائی امی؟ اسے جھٹکا لگا۔ تو کر دو ادا یہ قیمت، بیچ دو خود کو۔ آئلہ کے سر پر جیسے آسمان آ گرا۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ شدت کرب سے اس کا دل پھٹ گیا۔ کیوں، کیا مشکل ہے تمہارے لیے؟ اپنے تایا کے لیے تم اتنا نہیں کر سکتی؟ وہ نیم دیوانی ہو چکی تھی۔ اللہ کے لیے بس کریں، وہ رو پڑی۔ تمہارے تایا نے تمہارے لیے کیا نہیں کیا؟ بتاؤ، کیا نہیں دیا؟ اپنے بچے کو سرکاری اسکول میں بھیجا، مگر تمہارے لیے خوب خرچہ کیا، بھاری فیس بھری، قرضے اٹھائے، تم نے جو کورس کرنا چاہے انہوں نے کروائے، خاندان والوں کی ناراضی مول لے کر
तुम्हें कॉलेज यूनिवर्सिटी तक भेजा। आज आज उन्हें तुम्हारी जरूरत पड़ी है तो तुम। ताई अम्मी, खुदा के लिए बस करें। वो हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाई थी। क्यों बस करूं मैं? वो पूरी शिद्दत से चीखी थी। उनकी पूरी दुनिया उजड़ चुकी थी। 3 जवान बेटियों का साथ था। शौहर की गैर मौजूदगी में जिंदगी का अदनी सा तस्वुर ही उनके लिए सुहाने रूह था। चोरी का तगड़ा केस था उन पर। सारी जिंदगी ईमानदारी से गुजारने वाले रफीक हसन पर अचानक ही ये आफताब आ पड़ी थी। जिन साहब के वो ड्राइवर थे, उनकी ही तरफ से वो चोरी का इल्जाम लगा था। तमाम सबूत उनके खिलाफ जाते थे। पर्चा कट चुका था। केस अदालत तक पहुंच गया था। वकील ने कह दिया था वो उन्हें नहीं बचा सकते। मुकाबिल एक ऐसी शख्सियत थी जिसके साथ कोई सुलह सफाई की तवक्को नहीं रखी जा सकती थी। चोरी की मद में जिस भारी रकम का वो मुतालबा कर रहे थे, उसकी अदायगी नामुमकिन थी। ऐसे में उनकी साबका मालकिन मिसिस जहीर, जिनके यहाँ वो गुज़िश्ता 10 सालों से ड्राइविंग करते रहे थे, उन्होंने राब्ता किया था। रेशम के जरिए उन्होंने नासरा को मदद का पैगाम भेजा था। बदले में उन्हें आयला हदीद से कोई काम था। नासरा का ख्याल था काम कुछ भी हो, अपने ताया के लिए आयला जान की बाजी भी लगा देगी। मगर उसके सामने तमाम कश्तियां जलाए वो हाजिर हुई थी। आयला हदीद मिसिस जहीर को वाज़े इनकार करके आई थी। खुदा के लिए आयला, रोते हुए गिड़गिड़ाते वो उसके पैरों में गिरी थी। मेरी बच्चियों की खातिर आयला, तुम ये कड़वा घूंट पी लो। तुम कहती थी ना रफीक से कि तुम उनके लिए मर जाओगी। मर ही जाओ आयला। आयला साकित पत्थर थी। फटी फटी आंखों से वो नासरा को देखती जा रही थी। तुम्हारे ताया के सिवा मेरा इस दुनिया में है कौन? बताओ मैं क्या करूंगी? मैं किधर जाऊंगी? 3 जवान बच्चियां हैं मेरी, एक माजूर है। बताओ मैं खर्चे कहाँ से पूरे करूंगी? चोरी का इल्जाम लगा है, बाप जेल में होगा तो मेरी बच्चियों के अच्छे रिश्ते कहाँ से होंगे? खुदा के लिए आयला, मेरी खातिर, मेरी बच्चियों की खातिर। उसके साकित पलकों में लर्जिश हुई। आंसू गालों से फिसल गए। आयशा दरवाजे के पास आ गई थी। अपनी माँ को रोता हुआ गिड़गिड़ाता देखकर वो भी रोने लगी थी। कुछ हिम्मत करके नासरा कमरे से चली गई। उसने उठकर दरवाजे पर लॉक लगा दिया। दरवाजे के साथ लगी अब वो धीमी धीमी सिसकियों के साथ रो रही थी। आयला, नासरा ने एक बार फिर दरवाजा धड़धड़ाया। तुम कहती थी ना रफीक से, कहती थी ना ताया मैं किसी दिन आपके हर एहसान का कर्ज चुका दूंगी, तो बस चुका दो कर्ज। दरवाजे से घसीटकर वो ठंडे फर्श पर बैठ गई। उसके सामने सिंगल बेड रखा था। दाएं तरफ खिड़की थी और बाएं जानिब रैक था जिसमें उसकी तालीमी असनादें रखी थी। सर्टिफिकेट और मेडल्स सजे थे। आर्ट के नमूने रखे थे। कामयाबियों की हकायतें धरी थी और ख्वाबों की एक दुनिया रखी थी। मैं भी पागल हूँ, किसके सामने अपना सर फोड़ रही हूँ? नासरा दरवाजे के उस पार खड़ी थी। तुम तो हदीद की औलाद हो। वफा तुम्हारे खून में हो ही नहीं सकती। जिस तरह वो अपने भाई को बेयारो मददगार छोड़कर गया था, बिल्कुल इसी तरह आज तुम भी उन्हें तन्हा कर आई हो। आंसू पोंछते वो दरवाजे से हट गई थी। उसने अपना सर घुटने पर रख लिया। सहन में फहद बोझल दिल के साथ खड़ा रह गया। दोपहर का सूरज गुरूब होने को था। दरख्तों से घिरी हुई सड़क आहने रेलिंग तक पहुंचाकर खत्म हो चुकी थी। उसके आगे और पीछे 2 जीपें थी। खास आदमी मसला गार्ड्स भी थे। अकबर निशिस्त का दरवाजा खोला गया तो वो अपनी पूरी शान के साथ गाड़ी से उतर आया था। सिया शलवार सूट, कीमती नफीस बंद जूते, सुरमई शॉल कंधे पर डाले। उसने सर उठाकर सामने देखा था। उसके गार्ड मुअद्दब से अतराफ में फैल चुके थे। रेलिंग का दरवाजा उसके लिए खोला गया था। आहिस्ता से कदम उठाते उसने एक उचटती निगाह अपने आबाई कब्रिस्तान पर दौड़ाई थी। निगाहें जरा देर को भटकती उस एक कब्र पर ठहरी जिसके करीब पहुंचकर उसके कदमों की हरकत थम गई थी। जरगुल बहराम गर्देजी, साथ ही सन पैदाइश और सन वफात भी दर्ज थी। आंखों में सुर्खी लिए वो चंद लम्हे तक कब्र पर लगे हुए कुतबे को देखता रहा। फिर पंजों के बल बैठ गया। हम दो नहीं, एक हैं। 2 नफीस हाथ उसके कंधों पर आ ठहरे। सुर्ख आंखें उसकी आंखों में गड़ गईं। तुम मैं और मैं तुम। उसने कब्र की मिट्टी को छुआ। अकब में गार्ड चौकन्ना थे। गाहे बगाहे वो अपने मालिक को भी देख लेते थे। जिंदगी ताकत का नाम है तैमूर। ताकत है तो सब कुछ है। अपनी उंगलियों की कपकपाहट को उसने मुट्ठियां भींच कर दबाया था। ताकत, पैसे की ताकत, सियासत की ताकत,
اس کے عقب میں ریلنگ کے پار ہلچل ہونے لگی تھی۔ گارڈز محرک ہو چکے تھے۔ وہ گاڑی سے نکلتی شخصیت کے سامنے ادب سے سر خم کرنے لگے تھے۔ ایک گارڈ نے دروازے کے اس پار سے اسے بہرام گردیزی کی آمد کی اطلاع پہنچائی تھی۔ کچھ ہی دیر میں بہرام گردیزی اس کے پہلو میں آ کھڑے ہوئے تھے۔ معمول کے برعکس آج وہ بھی شلوار سوٹ میں تھے۔ سفید بال نفاست سے کٹے ہوئے تھے۔ سر کے بال اور مونچھیں بھوری تھیں، کہیں کہیں سے بال بالکل سفید تھے۔ مضبوط سراپا عمر کے اس حصے میں بھی چاقو چوبند تھے۔ برابر میں کھڑے ہوئے اب وہ بھی قبر کو دیکھ رہے تھے۔ مغفرت کی دعا کرتے ہوئے چند لمحوں کے بعد انہوں نے اپنا رخ اس کی جانب کیا۔ وہ اجنبیوں کی طرح دم سادے چپ رہا۔ جو جنگ دادا کی وراثت پر شروع ہوئی تھی وہ دونوں کے مابین آج بھی قائم تھی۔ کس کا غم منانے آتے ہو؟ بہرام گردیزی کے تاثرات میں عجب سرد مہری تھی۔ اپنے نقصان کا، اس نے گردن موڑ کر انہیں جواب دیا۔ اس کے اعصاب تناؤ کا شکار تھے۔ کشادہ پیشانی پر لکیریں آ چکی تھی۔ زرگل کی موت اور تمہارا نقصان؟ بہرام گردیزی کے لہجے میں تمسخر آ گیا۔ تم نے بابا کی پوری جائیداد بھی ہتھیا لی اور بہن کو بھی راستے سے ہٹا دیا۔ آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ میں آپ کی چال چلوں گا؟ تیمور کی آواز سخت ہوئی۔ جو آپ نے چچا کے ساتھ کیا ہے میں بھی وہی کروں گا۔ بہرام گردیزی کے تاثرات ایک دم بدل گئے۔ غصے سے رگیں ابھر آئیں۔ منہ بند رکھو تیمور۔ آواز پست کیے وہ اپنی بھاری آواز میں گرائے۔ کیا ایسا نہیں ہوا تھا؟ بڑے بابا کیوں آخری وقت تک یہی بات کہتے رہے؟ بہرام گردیزی کی آنکھوں میں خون آ چکا تھا۔ اس کے تاثرات پتھریلے، اس کا وجود شعلوں کی زد میں تھا، اور یقیناً اسی وجہ سے انہوں نے آپ کو جائیداد سے بھی آگ کیا۔ تیمور! آپ کی ان کی آواز بلند ہوئی تھی۔ جا رہا ہوں، مجھے اچھا نہیں لگ رہا زرگل کی قبر پر آپ سے کوئی بحث یا بدمزگی ہو۔ شال کا ایک سرا اپنے دوسرے کندھے پر ڈالتا وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا وہاں سے جا چکا تھا۔ بہرام گردیزی مٹھیاں بھیجتے ہوئے وہاں کھڑے رہ گئے تھے۔ زارا کی منگنی پر ہونے والی ملاقات کے بعد سے فیضان نے اپنا نمبر بند کر رکھا تھا۔ واٹس ایپ کا لاسٹ سین کئی دن پہلے کی تاریخ دکھا رہا تھا۔ انسٹاگرام پر اس کی غیر حاضری اب طویل ہو چکی تھی۔ اس کا کوئی بھی پیغام کسی بھی ایپ سے موصول نہیں ہو رہا تھا۔ دلربا از حد پریشان اور بے حد بے قرار تھی۔ بار بار اس کا نمبر ٹرائی کر کے وہ تھک چکی تھی۔ نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ سکون مکمل غارت ہو چکا تھا۔ وہ پریشان سی کبیر ہاؤس میں بولائی بولائی پھر رہی تھی۔ اسے احساس تھا اس نے فیضان کو ناراض کر دیا ہے۔ وہ اس کی خاطر شازل کی جان تک لینے کو تیار تھا۔ وہ اسے پانے کے لیے راہ میں آنے والے ہر رکاوٹ کو پار کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ اسے صرف دلربا کا ساتھ چاہیے تھا۔ مگر دلربا نے کیا کیا؟ وہ خاموش رہی اور فیضان نے اسی خاموشی کو اپنے لبوں پر طاری کر لیا۔ اس نے بریک اپ کر لیا، رابطہ منقطع کر دیا۔ 4 دن جس کرب میں گزرے تھے یہ دلربا ہی جانتی تھی۔ شازل اگر اس سے کوئی بات کرتا تو یقیناً وہ اس سے بھی لڑ پڑتی، تاہم وہ خاموش تھا۔ اس نے ایک بار بھی اس کی پریشانی کی وجہ پوچھی نہ اسے گھر سے جانے پر کوئی روک ٹوک کی۔ 5ویں دن وہ سارا دن گھر سے غیر حاضر رہی تھی۔ شام میں بھی وہ کافی تاخیر سے گھر لوٹی۔ کبیر منزل میں سناٹوں کا راز تھا۔ سب اپنے کمروں میں تھے۔ وہ سیڑھیاں چڑھ کر اپنے بیڈ روم میں آ گئی تھی۔ عمل کو سینے پر لٹائے شازل بھی گہری نیند میں تھا۔ وہ ایک تنفر بھری ہوئی نگاہ شازل پر ڈالتے ہوئے واش روم میں گھس گئی تھی۔ واش بیسن کے سامنے اس نے اپنا چہرہ دیکھا جو رو رو کر سرخ ہو چکا تھا۔ نم آنکھوں میں درد ٹھہرا ہوا تھا۔ پلیز فیضان، خدا کے لیے جواب دو۔ اس نے فیضان کے نمبر پر بھیجے جانے والے سینکڑوں میسج میں ایک اور کا اضافہ کیا، مگر جواب اب بھی ندارد۔ منہ دھو کر اس نے اپنا لباس تبدیل کر لیا۔ بالوں کا جوڑا بنائے وہ سنگل صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ موبائل انگلیوں میں دیا ہوا تھا۔ سانس رکی محسوس ہوتی تھی۔ اگر فیضان نے دوبارہ کبھی اس سے کوئی رابطہ نہ کیا تو، اگر اس نے اس کا گھر بچانے کی کوشش میں شہر سے ہی نکاح کر لیا تو، آنکھیں موند کر اس نے کئی خاموش آنسو اپنے اندر اتار لیے۔ پھر آنکھیں کھولی تو نگاہیں سیدھی شازل پر جا ٹھہری۔ اس کی نگاہوں کا درد یکایک قہر میں بدل گیا۔ تاثرات میں سختی آ گئی۔ کیا فیضان کا حل اس کے لیے اتنا مشکل تھا کہ وہ بر وقت اقرار و انکار کچھ نہ کر سکی؟ لب بھیجتے وہ کافی دیر تک اسے دیکھتی رہی۔ میں خود غرض انسان نہیں ہوں، لیکن یہاں تمہیں اور مجھے خود غرض ہونا پڑے گا۔
کچھ سوچتے سمجھتے وہ اپنے خیالات میں تھم سی گئی تھی۔ طلاق شازل دے نہیں رہا تھا، کھلا وہ لے نہیں سکتی تھی، زبردستی رشتہ وہ ختم کرنا نہیں چاہتی تھی کہ اسے اپنے خاندان، ماں اور بھائیوں کا ڈر تھا۔ اس تمام عرصے میں وہ تصویر کا صرف ایک پہلو دیکھتی رہی اور بھول بیٹھی تھی دوسری طرف شازل بھی تو ہے۔ اس نے ایک پل کے لیے بھی نہ سوچا تھا کہ طلاق کے بعد اس کا رد عمل کیسا ہوگا۔ محبت کے دعوے دار کی محبت جب طلاق کے امتحان سے گزرے گی تو کیا وہ تب بھی اس کی کوئی رعایت برتے گا یا پھر انتقاماً اس کی زندگی اجاڑ دے گا؟ پھر اسے عمل کا خیال آیا۔ فیضان عمل کو قبولنے کو تیار تھا، وہ اسے کئی بار بتا چکا تھا، اسے عمل کو ساتھ رکھنے میں کوئی اعتراض نہیں، تمام معاملات وقت سے پہلے طے تھے۔ فیضان ہر تعاون کے لیے تیار تھا، وہ اس کی ہر جنگ اپنے طریقے سے لڑنا چاہتا تھا، وہ شازل کبیر سے اسے ہر حال میں آزاد کروانا چاہتا تھا، بدلے میں اسے صرف دلربا کا ساتھ درکار تھا۔ حل مشکل مگر انتہا کا مناسب، قتل ایک حادثہ، سازش خفیہ، بیوگی کی اوڑیں وہ ہر الزام، ہر نفرت اور ہر زواج سے بچ سکتی تھی، وہ اپنی زندگی کو نئے سرے سے نئے انداز میں فیضان کے ساتھ شروع کر سکتی تھی۔ ایک پل کو رک کر اس نے اطراف میں نگاہ دوڑائی، یہ گھر، بنگلہ، جائیداد، کاروبار، ہر ایک شے میں اس کا حصہ تھا، اس طرح وہ سفیر بھائی کو بھی ایک حد میں رکھ سکتی تھی۔ فیصلہ جو ایک ہفتے سے نہ ہو رہا تھا وہ ایک لمحے میں ہو گیا۔ اب کے اس نے موبائل اٹھایا، چند لمحوں کے لیے کچھ سوچا، پھر میسج لکھ دیا، میں تمہارا ساتھ دینے کو تیار ہوں فیضان، پلیز میری بات سنو۔ نیند میں عمل کسمسائی تو شازل کی آنکھ کھل گئی، دلربا کو سر پر کھڑا دیکھ کر وہ چونک سا گیا۔ موبائل ہاتھ میں لیے وہ ایک سرد کٹیلی نگاہ اس پر ڈالے کمرے سے باہر نکل گئی۔ شازل کبیر گہری سانس بھر کر رہ گیا تھا۔ وادی ہرنائی کا آسمان دھند میں لپٹا تھا، سردی شدید تھی، اپنے کمرے سے نکل کر ابتحال کچھ دیر تک کھلی فضا میں کھڑی رہی تھی، پھر اس نے دونوں ہاتھوں کو رگڑ کر لبوں تک لاتے وہ معمول کی طرح اگبی دیوار کی طرف چلی گئی جو پیپل کی بیل سے مکمل طور پر ڈھکی ہوئی تھی۔ وہاں اس نے کئی پودے اگا رکھے تھے، شاہ بلوط کے نیچے اس کا بینچ بھی رکھا ہوا تھا جس پر برف جمی ہوئی تھی۔ معمول کی طرح اس نے بیلوں کے ڈھیر کو ذرا سا سرکایا تو دیوار میں پڑا شگاف واضح ہو گیا۔ اس دیوار پر ابتدا میں صرف کچھ دراریں پڑی تھیں جو زلزلے کے جھٹکوں کے بعد رفتہ رفتہ شگاف میں بدل گئی تھی۔ اس نے اسی شگاف سے دوسری جانب دیکھا، بے قابو ہوتی گھاس کے اس جانب گردیزی ہاؤس تھا۔ وادی ہرنائی میں ایسے کئی عالیشان گھر، قصر اور فارم ہاؤسز تھے اور ان میں ایک یہی گھر ایسا تھا جو گزشتہ 25 سالوں سے سنسان پڑا تھا۔ دلچسپ بات یہ تھی کہ زمان ہاؤس کی مشرقی دیوار گردیزی ہاؤس کے اگبی دیوار کے ساتھ مشترکہ تھی۔ ایک نظر دھند میں لپٹے مکان، اس کے بالکنیوں اور دیوار گیر خاموش ویران کھڑکیوں پر ڈالتے وہ پیچھے ہٹ گئی تھی۔ بیل کے پتوں نے مشتعل شگاف کو ڈھک دیا تھا۔ آہستگی سے قدم اٹھاتی وہ شاہ بلوط کے نیچے جا کھڑی ہوئی تھی۔ اس نے ٹوٹی ہوئی شاخ کو چھو کر دیکھا بار بار، پھر اس نے بینچ کے پیچھے گلاب کے پودے کو چھوا۔ چند لمحوں کے بعد پنجوں کے بل بیٹھ کر اس نے دیوار کنارے مٹی پر رکھا، پھر وہی ہاتھ اس نے درخت کے تنے پر رکھ دیا۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی، مدھم سی، موہم سی، پھر وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ زیر لب کچھ گنگناتے وہ زمان ہاؤس کے مرکزی لان کے جانب چل دی تھی۔ اس کے عقب میں شاہ بلوط کے نیچے رکھے ہوئے بینچ کی برف پگھلنے لگی تھی اور شگاف کے اس پار گردیزی ہاؤس کے لون میں کھردری گھاس اور پودوں سے سرد ہوا کا جھونکا سرسرا کر گزرا تھا۔ تاریک سیاہ کھڑکیوں کے اس پار سناٹے جامد رہے تھے، پردے ساکن، دروازے بند، بیرونی گیٹ بھی مقفل۔ گردیزی ہاؤس کی تختی آج بھی سیاہ، کچھ سنہری، کچھ گرد آلود سی بیرونی دیوار پر لگی ہوئی تھی۔ وادی ہرنائی کی بلندیوں سے اس مکان کا منظر دھند میں غائب ہوتا جا رہا تھا۔ کبیر کمپنی میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی میٹنگ چل رہی تھی۔ میٹنگ ہال کی تمام کرسیاں پر تھی۔ سفیر مرکزی کرسی پر براجمان بریفنگ سن رہا تھا اور اس کے عین برابر میں بیٹھے شازل کی نگاہیں میز پر کھلی ہوئی فائل پر ٹھہری ہوئی تھی۔ اس کے تاثرات سختی میں ڈھلے ہوئے تھے۔ میٹنگ کے دوران وہ چپ چاپ سنتا رہا، دیکھتا رہا۔ سفیر کے فیصلوں میں آج اس نے کوئی مداخلت نہیں کی تھی۔ میٹنگ برخاست ہو چکی تھی تو سفیر نے ایک بار پھر اسے دیکھا۔ شازل،
مجھے لگتا ہے ہمیں اکرام کبیر سے خود بات کرنی چاہیے۔ تایا ہے وہ ہمارے، سفیر نے اسے ٹوکا۔ کسی رشتے کا لحاظ رکھا ہے انہوں نے؟ مارکیٹ میں کیا افواہیں پھیلا رہے ہیں وہ ہمارے بارے میں؟ ہماری کمپنی کے ریپیوٹیشن پر کتنا فرق پڑ رہا ہے اس سے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا تم غلط ہو، ہم ان سے اپنے طریقے سے نمٹیں گے۔ یہی بات آپ ہر بار کہتے ہیں، کہاں ہے وہ طریقہ؟ کام آیا؟ ہم ان کی چال کیوں نہیں چلتے؟ جس طرح وہ چھپ کر وار کرتے ہیں ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ ممی نے ہمیں یہ سب کرنا نہیں سکھایا شازل، بابا نے تو سکھایا ہے۔ سفیر ایک پل میں خاموش ہو گیا۔ انہیں اپنے کسی دوست سے، دشمن سے، مارکیٹ کے کمپیٹیٹر سے کوئی خطرہ نہیں تھا۔ انہوں نے ہمیشہ تایا کا ذکر کیا کیونکہ وہ جانتے تھے صرف وہی ان کے بعد ہم سے سب ہتھیانے کی کوشش کریں گے۔ سفیر گہری جانچتی نگاہوں سے اسے دیکھتا رہا، پھر سیدھا ہو بیٹھا۔ میرے خیال سے گھر کی ٹینشن تمہارے دماغ پر سوار ہو رہی ہے۔ تم بریک کیوں نہیں لے لیتے؟ کیا زندگی سے بریک لیا جا سکتا ہے؟ تنفر سے جواب دیتے وہ باہر دیکھنے لگا۔ سفیر کو لگا اب یہی وقت ہے، اس سے بات کرنی چاہیے۔ تم نے اپنی زندگی کے فیصلوں اور معاملات میں ہمیشہ اپنی منمانی کی ہے، چاہے اسکول ہو، کالج ہو، یونیورسٹی ہو۔ تم نے ہمیشہ اپنی پوزیشن، اپنی ویلیو، اپنے اسٹیٹس کو مقدم رکھا ہے، اس لیے ممی بابا نے ہمیشہ تمہاری رائے کا احترام کیا۔ شازل کا سر جھکا رہا، وہ خاموشی سے سنتا رہا۔ میں نے آج تک کچھ نہیں کہا، لیکن اب چپ نہیں رہ سکتا۔ شازل جانتا تھا بات کس رک جا رہی ہے۔ تم ایسا تو نہیں تھے کہ کوئی ریجیکٹ کرے تو اسے مڑ کر بھی دیکھو۔ اس کے دل میں کوئی بھالا سا گڑ گیا۔ محبت اپنی جگہ، لیکن عزت سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا۔ وہ کھڑے کھڑے تمہارے سامنے ذلیل کر دیتی ہے اور تم اسے اف تک نہیں کہتے۔ کچھ کہہ بھی دیتے ہو تو کیا تبدیلی آتی ہے؟ بھائی، تمہاری کیوں نہیں سمجھ میں آ رہا؟ وہ نہیں رہنا چاہتی تمہارے ساتھ، وہ مسلسل تم سے طلاق مانگ رہی ہے اور تم اس رشتے کو کھینچے جا رہے ہو۔ میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ محبت میں زبردستی نہیں ہوتی شازل، آپ کسی کو بورڈ نہیں کر سکتے۔ گہری سانس لے کر اس نے اپنا سر ہتھیلیوں میں گرا لیا۔ عمل ابھی چھوٹی ہے، جب بڑی ہوگی تو اس پر ان تمام باتوں کا کیا اثر پڑے گا؟ عمل کا خیال آتے ہی اس کے دل کو کچھ ہوا۔ دلربا کا رویہ اب حد سے زیادہ بڑھ رہا ہے۔ وہ نہیں رہنا چاہتی، اور جہاں تک میں سمجھ پایا ہوں تم سے شادی اس کی مرضی کے خلاف ہوئی تھی۔ میرے لیے یہ سب مشکل ہے بھائی۔ عمل کے بارے میں سوچو گے تو ہر تکلیف آسان لگے گی۔ میں اس کے بارے میں ہی تو سوچ رہا ہوں، میں کیسے اسے ماں سے جدا کر دوں؟ کیا ماں اس کی زندگی میں ہے؟ وہ لاجواب ہوا۔ سارا دن ملازم اسے سنبھالتے ہیں۔ وہ چپ رہا۔ سفیر نے اب کے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ تمہیں فیصلہ کرنا ہی ہوگا۔ شازل خاموش بیٹھا رہ گیا۔ گل ویلفیئر ہائی اسکول کی لائبریری کے لیے شہر سے کتابوں کی ڈونیشن کا ایک اور ٹرک بھیجا گیا تھا۔ اس بار علمی وادبی کتابیں پاکستان کے مختلف شہروں سے ڈونیٹ کی گئی تھی۔ کلاس ٹیچر مس فرزانہ نے اسکول لائبریری میں نئی کتابوں کی ترتیب و ترکیب اس کے ذمہ سونپ دی تھی۔ بریک ٹائم وہ لائبریری ہال میں چلی گئی۔ اس نے کارڈ میز پر رکھا تو مادام فارا نے اسے جانے کی اجازت دے دی۔ وہ لائبریری ہال میں کتابوں کی گئی ریکس کو بغور دیکھتی پیچھے چلی گئی۔ اس کے بائیں جانب دیوار گیر کھڑکیاں تھیں جن کے اس پر دھند میں لپٹا ہوا سبز خطہ نظر آ رہا تھا، اور وہ عالیشان بورڈ بھی جس پر گل ویلفیئر ہائی اسکول لکھا ہوا تھا۔ اس نے رخ موڑ کر اطراف میں نگاہ دوڑائی۔ کئی کارٹنز پیک شدہ حالت میں جو کہ تو رکھے گئے تھے۔ سینئر کلاس کی دو لڑکیاں سامنے والی ریک میں کتابیں سیٹ کر رہی تھیں اور اتنی مدھم آواز میں باتیں کر رہی تھیں کہ سرگوشی تک کا گمان بھی نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے کارٹن کھول کر کتابیں نکالی، ان کے ناموں کی رائٹرز کی لسٹ بنائی، ریک کا نمبر لکھا اور پھر ترتیب سے اردو کی الگ اور انگریزی ادب کی کتابوں کو الگ رکھنے لگی۔ رکھنے سے پہلے وہ کتاب ہاتھوں میں لے کر اس کی سلامتی کا جائزہ ضرور لیتی۔ اگر کوئی ورق پھٹا ہوا ہو تو ٹیپ سے جوڑنا بھی ضروری تھا، مگر سر شکر کہ کتابیں سبھی اچھی حالت میں تھیں۔ ان پر نہ کوئی ضرب تھی، نہ کوئی عرق تھا، نہ ہی لکیر۔ کسی نے لے کر نمائش کے لیے ہی رکھ دی ہوگی، اس نے سوچا۔ پھر اس نے دوسرا کارٹن کھولا، نئے سرے سے جانچ شروع کی، ترتیب شروع کی۔ ایک کتاب ہاتھ میں لے کر ورق گردانی کرنے لگی تو ایک پوسٹر کتاب کی بیک سائڈ سے پھسل کر قدموں میں جا گرا۔ کرسی دھکیل کر وہ پیچھے ہو گئی۔
جھک کر اٹھاتے ہوئے وہ ایک دم سے رک گئی۔ فولڈ کیا ہوا پوسٹر پھٹا ہوا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے ابتحال؟ مادام فارا کی آواز پر وہ ایک دم سے چونکی، اور اسی سرعت سے وہ صفحہ اس نے اپنے ہاتھوں میں لیا، مگر وہ پھر بھی چھوٹ گیا۔ آئی ایم سوری۔ کچرا ڈسٹ بن میں۔ وہ گھور کر چلی گئی۔ اس نے انہیں صرف جاتے ہوئے دیکھا، پھر سانس روک کر وہ صفحہ اٹھایا۔ آن کی آن میں چند منظر اس کی آنکھوں میں گھومے۔ وہ ایک پل کو ٹھٹکی، پھر اس نے فولڈ کیے ہوئے صفحے کو آہستگی سے کھولا۔ وہ ایک ہینڈسم سے بائیکر کا پوسٹر تھا جو کسی میگزین کے صفحے سے پھاڑا گیا تھا۔ اپنا ہیلمیٹ داہنے ہاتھ میں لیے، سیاہ سرخ امتزاج کے ٹریک سوٹ میں ملبوس، سنہری آنکھوں میں کامیابی کی چمک لیے، لبوں پر فاتحانہ مسکراہٹ سجائے، وہ سر اٹھائے کھڑا تھا۔ اس کی ٹریک شرٹ پر نیون حرف میں وون کا لوگو چمک رہا تھا۔ اس نے وہ صفحہ ایک طرف رکھ دیا، کتاب کے بقیہ صفحے پلٹے۔ آخری کور پر کچھ لکھا تھا، حسیم تاشفین کی طرف سے بریرہ عبید کے لیے، ہیپی برتھ ڈے۔ اس نے پھر دوسری کتاب نکالی، تیسری، چوتھی۔ وہ تمام کتابیں کسی بریرہ کو ایک ہی شخص کی طرف سے گفٹ کی گئی تھی، حسیم تاشفین کی طرف سے۔ اسکول کے ہال اور پلے گراؤنڈ میں اچانک گھنٹیاں بجنے لگی تو اس نے چونک کر سر اٹھایا، پھر وہ صفحہ فولڈ کر کے اپنے سویٹر کی جیب میں ڈال لیا۔ ابھی کام باقی تھا، 100 کارٹن دیوار کے ساتھ لگا کر وہ باہر چلی آئی تھی۔ ہال سے گزرتے سیڑھیوں کا رخ کرتے اس کی سماعت سے سینئر کلاس کی لڑکیوں کی آواز ٹکرانے لگی تھی۔ لڑکیاں پرجوش سی کسی کہانی کو ڈسکس کر رہی تھی، سوال اٹھا رہی تھی، جواب دے رہی تھی۔ اسی لیے تو تاشا جی میرے موسٹ فیوریٹ رائٹر ہیں۔ وہ کلاس میں داخل ہوئی تو ایک ڈسکشن وہاں بھی چل رہی تھی۔ لڑکیاں گروپ بنائے ہوئے تاشا جی کی اشاعت کردہ نئی قسط پر بات کر رہی تھی۔ وہ انہیں مکمل نظر انداز کرتی اپنی میز پر جا بیٹھی۔ اسی لمحے اردو کی ٹیچر کلاس میں داخل ہوئی۔ لڑکیاں فوراً اپنی کرسیوں پر جا بیٹھی، ایک نگاہ کھڑکی سے باہر سرسبز میدان پر ڈالتے ہوئے۔ ابتحال نے بیگ سے کتاب نکالی تھی اور یکسوئی سے اردو کی مس کی بات سننے لگی۔ رمشا اسی وقت اس کے برابر میں آ بیٹھی۔ آج بھی اس نے اسکارف نہیں اتارا تھا۔ قلم ہاتھ میں لیے ابتحال نے ذرا سی گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ سویٹر کی آستین سے جھانکتے ہوئے اس کے ہاتھوں پر جگہ جگہ نیل اور زخم پڑے ہوئے تھے۔ وہ آستین کو کھینچ کھینچ کر زخموں کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ابتحال نے گہری سانس بھر کر نگاہ ہٹا لی۔ لاؤنج میں نیم دراز دلربا کی آنکھ موبائل میں اس مخصوص رنگ ٹون پر کھلی تھی جو اس نے فیضان کے لیے لگا رکھی تھی۔ ہڑبڑا کر اٹھتے ہوئے اس نے فوراً سے کال ریسیو کر لی تھی۔ ہیلو فیض۔ اس کے سامنے صوفے پر رابعہ ہاتھ میں ٹیبلٹ لیے بیٹھی تھی۔ دلربا کو اس کی موجودگی کا فوراً احساس ہوا تھا۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ تم نے مجھ سے بات کیوں نہیں کی؟ چہرے پر غم، خوشی، ناراضگی کے ملے جلے تاثرات لیے وہ اسی وقت اٹھ کر باہر چلی گئی تھی۔ رابعہ نے اسے گلاس ڈور ڈھکیل کر باہر لون کی طرف جاتے ہوئے دیکھ کر پھر نگاہیں ٹیپ پر گاڑتی تھی۔ اسی لمحے دردانہ سیڑھیاں اتر کر نیچے آ گئی تھی۔ کیا ہو رہا ہے؟ تاشا جے جسٹ ڈراپڈ اے نیو ایپیسوڈ ممی۔ خوشی اور ایکسائٹمنٹ کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ اس نے کہا۔ دردانہ نے مسکرا کر سر کو جنبش دی تھی اور اسی لمحے اس کی نگاہ شیشے کے دیوار کے اس پار دلربا پر پڑی۔ انداز سے لگتا تھا وہ جیسے غصہ اور ناراضی دکھا رہی ہو، ڈانٹ رہی ہو۔ کئی ایک بار اس نے آنسو بھی پوچھے۔ دردانہ کی بھویں حیرت سے اٹھ گئیں۔ دلربا اب رک کر کچھ سن رہی تھی۔ نفی میں سر ہلاتے ہوئے اس نے پریشانی کا اظہار کیا تھا، مگر دوسری جانب کی گفتگو طویل ہو رہی تھی۔ وہ کافی دیر تک کچھ سنتی رہی تھی، پھر اسبات میں سر ہلاتے وہ لون چیئرز پر جا بیٹھی تھی۔ اب اس کی پشت دردانہ کی طرف تھی۔ دردانہ کی پرسوس نگاہیں کافی دیر تک اس کی پشت پر جمی رہی تھی، پھر وہ سر جھٹک کر سامنے صوفے پر آ بیٹھی۔ اریبہ؟ اس نے کچھ یاد آ جانے پر پکارا، مگر اریبہ چہرے پر خوف اور وحشت کے تاثرات لیے کہانی میں غرق تھی۔ اوہ گوڈ، اب کیا ہوگا؟ کہانی کے ساتھ ساتھ وہ اپنے ری ایکشن بھی دے رہی تھی۔ اسے کام بتانے کا ارادہ ترک کر کے وہ خود ہی کچن میں چلی گئی۔ اریبہ کی ٹیب سے جھلکتی ہوئی تاشا جے کی ویب سائٹ پر ویوز کا گراف مسلسل بڑھتا جا رہا تھا۔ قسط کے نیچے کمنٹس کی بھرمار ہو رہی تھی۔ شہر ایبٹ آباد میں گردیزی حویلی کے وسیع و عریض لون میں کھردروں پودوں اور گھاس کی کٹائی کا کام جاری تھا۔ دور تاحد نگاہ بلند فصیل نما دیواروں کے اس پار اونچے لمبے درخت نظر آتے تھے، اندر فوارے اور باغیچے تھے، پتھروں کی روش اور گاڑیوں کے لیے پورچ بھی تھا۔
अपनी गाड़ी से उतरकर पथरीली रविश पर चलते हुए तैमूर गर्देजी ने सबसे पहले उन आलीशान गाड़ियों को देखा जो सामने ही खड़ी थी। सीढ़ियां चढ़ता हुआ वो हवेली के अंदर दाखिल हो चुका था। हवेली क्या थी? कदीम व जदीद का इम्तिजाज लिए मुगलिया दौर का कोई महल। उसके ताबेदार मुलाजमीन की एक फौज थी जो अपना हर काम छोड़े हुए उसके इस्तकबाल के लिए हाजिर हो चुकी थी। वो खलील गर्देजी का पोता, उनकी पूरी जायदाद और सियासी नशिस्त का इकलौता वारिस था। मुल्क भर में उसकी काफ़ी शोहरत थी। अंदरून और बैरून मुल्क कई कारोबार थे, ज़मीनें और जायदाद थी, पैसे की खूब रेल बेल थी। उसने गुल फाउंडेशन के तहत कई स्कूल और हॉस्पिटल बना रखे थे। कई तामीराती काम उसने एबटाबाद के गिरदो नवा में मुख्तलिफ कस्बे और गांव में शुरू कर रखे थे। उसका हर काम एक तयशुदा मंसूबे के तहत चलता था और वो अपने हर प्रोजेक्ट पर खासा नज़र भी रखता था। दादा की निस्बत उसे बहुत से फैसलों और अहकामात की बदौलत काफ़ी पसीराई मिली थी। उसे इंटरव्यू के लिए टीवी पर बुलाया जाता था तो रेटिंग चढ़ जाती थी। जिस जलसे में उसकी शिरकत मुतवक्का होती वो हॉल भर जाता। एक कामयाब जिंदगी का खाका कैसा होना चाहिए, उस खाके में तैमूर गर्देजी फिट बैठता था। दुनिया उसे ऐसे ही देखती थी, मुकम्मल, बेऐब, परफेक्ट। सीढ़ियां अबूर करके अपने आलीशान बेडरूम में दाखिल होते हुए उसने लकड़ी का भारी मुनकश दरवाज़ा अपने पीछे बंद कर दिया था। शॉल उसने कंधों से हटाकर सोफे की तरफ उछाल दी थी। वसी और अरीज कमरे में जहाजी साइज बेड और उसके मशरकी सिमत दीवार, खिड़कियां और उन खिड़कियों से झलकती तेज रोशनी रात की तारीकी में चमकती हुई हेडलाइट से मुशाबा हो गई। उसकी आंखें एक बार फिर चुंधिया गईं। पलके झपकाकर उसने खुश्क लबों को तर किया। गर्दन के रगों में उभार पैदा हुआ, पेशानी पर कतरे चमके। उसकी चाल का वो सारा एतमाद और मजबूती कमरे के अंदर एकदम से फना हो चुकी थी। गहरी सांस लेते, दाएं से बाएं 2-4 चक्कर काटते वो सोफे पर बैठ गया था। उसकी आंखों से बेचैनी मुतरिश थी और चेहरे पर एस्तराब छाया था। चंद लम्हे ही गुजरे थे कि मोबाइल बज उठा। उसने जेब से निकालकर नोटिफिकेशन देखा, फिर मैसेज खोल लिया। यू डिड एन अमेजिंग जॉब टुडे, सो प्राउड ऑफ यू। मोबाइल उसके हाथ में लर्ज गया। अपने आप को संभालते उसने मोबाइल रख दिया और अपना सर दोनों हाथों पर गिरा लिया। उसकी आंखों के सामने एक के बाद एक कई मनाज़िर चलने लगे थे। कानों में कई आवाज़ें गूंज रही थीं। उसका सर झुका रहा और निगाहें फर्श पर जमी रही। खिड़कियों के उस पार एबटाबाद का आसमान अपने वसातों में सियाह बादलों को हर जानी फैलाने लगा। सूरज अब छुप गया था, मगर उसकी आंखों में अभी भी कुछ चुभ रहा था। दुरे। जी भाई। दुरे प्रिशा लाउंज में बैठी मोबाइल चला रही थी। फौरन से बोली, हाले को देखा है? बाहर बैठी थी वो तो। वो इसी वक्त बाहर चला गया। तजस्सुस से मगलूब होकर वो भी उसके पीछे चली आई थी। दाएं जानिब अगबी लॉन की तरफ वो धूप में बेंच पर बैठी थी। ये आज तुम किस लड़के के साथ जंगल के रास्ते से आई थी? इब्तिहाल ने किताब से निगाह ऊपर उठाई। वो उसके सर पर खड़ा शदीद गुस्से में लगता था। तुमने देखा है तो मालूम भी होगा। मुझे कैफी ने बताया है। कैफी ने ये क्यों नहीं बताया? वो लड़का कौन है? हाला। उसी पल मुलाजिम लड़का बैरूनी दरवाजे से भागता हुआ अंदर आया। वो रोमी भैया आए हैं, कहते हैं हाला को बाहर भेजो। वो भी जैसे कहीं जाने के लिए तैयार बैठी थी, फौरन से उठ खड़ी हुई। कहाँ जा रही हो तुम? मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। समीर का गुस्सा शदीद हुआ। वो बात कर रहा हो और कोई उठकर चला जाए, ऐसा तो घर का कोई भी फर्द नहीं करता था। तुम्हारी कोई बात शुरू भी हुई थी? रुक कर उसे देखा। दुरेफिशा अंदर बैठी है, ये सवाल जवाब उससे क्या करो, मुझसे नहीं। मुट्ठियां भींस कर समीर ने उसे इस पल बैरूनी गेट से अबूर करते हुए देखा था। वो बाहर निकली तो रूमी सामने ही खड़ा था। उम्र यही 13-14 बरस थी। जीन्स, स्वेटर, कोट और जॉगर्स पहने हुए। उसके सियाह बाल घुंघराले थे। जिस्म कुछ फरबाही माइल था, रंगत गंदुमी और आंखों पर चश्मा था। ताशा जी ने नई किस्त कब की अपलोड कर दी और तुम अभी तक पढ़ने नहीं आई हो? आ रही थी। बेकंधे पर डाले वो आहिस्तेगी से बोली। रूमी उल्टे पांव उसके आगे चलने लगा। वो उन तमाम झलकियों और तस्वीर का हवाला दे रहा था जो उसके पसंदीदा तरीन राइटर ने कुछ घंटे पहले ही अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट की थी। सवाल व जवाब के सिलसिलों में कोई हिंट शेयर किया था, हर्फ के हेर फेर में कोई नंबर दिखाया था। किरदारों पर बात करता रूमी अपनी थ्योरीज पेश कर रहा था
ان کی گفتگو ہمیشہ کی طرح قصے کہانیوں سے شروع ہوتی تھی، کرداروں کے رنگ و مزاج اور ان کی شخصیت کی ہر پرت کو کھوجتی طویل ہونے لگی۔ رومی کوئی رائے دیتا تو وہ اسے رد کرتی، اس کا کوئی خیال ہوتا تو رومی مذاق میں اڑا دیتا۔ تاشا جے کی کسی بھی کہانی کو سمجھنا آسان نہیں ہے۔ وہ رومی کے ساتھ اس کے گھر میں داخل ہو چکی تھی۔ موبائل فون پر بات کرتے صبا کی نگاہیں اس پر پڑی تو دور سے ہی انہوں نے ہاتھ ہلا دیا تھا۔ صدر دروازے سے اندر، لاؤنج سے پھر سیڑھیوں کی طرف جاتے وہ رومی کے دادا اور والد سے بھی ملی تھی۔ حمید صاحب کل ہی لاہور سے لوٹے تھے اور اس کے لیے گفٹ لائے تھے۔ ان کے بے انتہا اصرار پر اس نے گفٹ کھولا تو طے شدہ نفیس سا گلابی سویٹر سامنے تھا۔ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، اس نے سویٹر میز پر واپس رکھ دیا۔ ضرورت کے تحت نہیں، محبت سے دے رہا ہوں بیٹا، ہمارے لیے رومی اور تم ایک ہی ہو۔ اب کہ انہوں نے اصرار کیا تو وہ انکار نہ کر پائی۔ صبا آنٹی کے کہنے پر اس نے پہن کر دکھایا۔ بالکل تمہارے سائز کا ہے، اب اسے اتارنا مت، کھپکی بڑے پیار سے کہہ کر وہ چلی گئی۔ اس گھر کا ہر ایک فرد اس سے خوش اخلاقی سے ملتا تھا۔ رشتے کی اپنی ایک نوعیت تھی، محبت میں اس کا بھی ایک حصہ تھا۔ کچھ دیر بعد وہ رومی کے ساتھ اس کے کمرے میں آ گئی تھی۔ اس کی رائٹنگ ٹیبل پر بیٹھی اب وہ لیپ ٹاپ پر نئی قسط پڑھنے لگی تھی۔ رومی کچھ مضطرب، کچھ ایکسائٹڈ سا ٹہلنے لگا تھا۔ وہ ہر تھوڑی دیر بعد گھوم کر اس کے تاثرات ضرور دیکھ لیتا۔ قسط کے اختتام تک ابتحال کے تاثرات ایک سے رہے تھے۔ آخری صفحے کے آخری جملے پر اس نے ایک لمبی سانس بھری، پھر کرسی کا رخ موڑ لیا۔ حیرت ہوئی؟ نہیں۔ کیا مطلب نہیں؟ مجھے ردا پر پہلے سے شک تھا، مگر تم نے اپنے اس شک کا اظہار تو کبھی نہیں کیا۔ رومی نے اسے گھورا۔ میں اپنے شک اپنے پاس ہی رکھتی ہوں۔ رومی بڑبڑا کر رہ گیا۔ پھر اس نے انسٹاگرام پر تاشا جے کا پروفائل کھولا، اگلی اقساط کی جھلکیاں دیکھی، پوسٹ پڑھی۔ تاشا جے نے کچھ دیر قبل ہی نئی تصویر پوسٹ کی تھی۔ وہ تصویر گیلڈفورڈ کی ایک قدیمی قلعے کی تھی۔ اس کے در و دیوار اور جنگلی نرگسی پھولوں کی بھی۔ کیپشن میں کوئی شعر لکھا تھا۔ ریڈرز کی محبت اور خلوص کا شکریہ بھی ادا کیا گیا تھا۔ کیا خیال ہے ہم بھی اپنا تبصرہ دیں؟ تم دینا چاہتے ہو تو دو۔ اسی لمحے دروازے پر دستک ہوئی۔ حالا، سمیر آیا ہے، تمہیں تمہارے دادو بلا رہی ہیں۔ رومی نے گردن گھما کر ابتحال کو دیکھا۔ اس کے لب سختی سے بھیج چکے تھے۔ ٹھیک ہے، اب میں چلتی ہوں۔ بیگ کندھے پر ڈالتے وہ اپنی جگہ سے اٹھی۔ مگر آج تو ہم نے کچھ پلان کرنا تھا، یاد ہے وہ گردیزی ہاؤس؟ پھر کبھی، مختصر کہہ کر وہ اسی وقت کمرے سے چلی گئی تھی۔ صبا آنٹی سے مل کر وہ باہر آئی تو سمیر سامنے ہی کھڑا تھا۔ دادو نے بلایا ہے تمہیں؟ وہ مجھے کب سے بلانے لگی؟ اس کے قریب پہنچ کر اس نے الٹا سوال داغا۔ گھر جا کر خود پوچھ لو۔ سمیر کی مسکراہٹ پھیلی۔ وہ گھر پہنچی تو عصمت بیگم اس کے انتظار میں لاؤنج میں بیٹھی تھی۔ درویشہ سنگل صوفے پر دھسی ہوئی موبائل چلا رہی تھی۔ سنا ہے رومی واپس آ گیا ہے؟ اپنے دونوں ہاتھ پشت پر باندھے وہ عصمت بیگم کو دیکھے گئی۔ سیاہ شلوار سوٹ پر گلابی رنگ کا انتہائی پیارا سویٹر اس پر خوب جچ رہا تھا۔ سویٹر نیا تھا، غالباً رومی اس کے لیے لایا تھا۔ عصمت بیگم کے لب ایک ہی پل میں بھیج گئے۔ یہ سویٹر کہاں سے آیا؟ اسے اندازہ نہیں تھا۔ عصمت بیگم اب اس کے پہننے اوڑھنے پر بھی نظر رکھیں گی۔ رومی لایا ہوگا، اور کون لائے گا اس کے لیے؟ تنزیہ لہجے میں جواب سمیر نے دیا تھا۔ رومی کے نام پر درویشہ ایک دم سے چونکی۔ پھر اس نے ابتحال کو دیکھا۔ سویٹر تو کمال کا تھا۔ عصمت بیگم کو غصہ آ گیا۔ کیا سوچیں گے وہ تمہارے بارے میں؟ بھوکی نہ دیدی ہو؟ پہننے اوڑھنے کو کچھ نہیں ہے تمہارے پاس، جب بھی وہ کچھ دے تم لے لیتی ہو۔ ابتحال چپ رہی۔ اب وہ اسلام آباد سے واپس آ گیا ہے تو روز روز چکر لگیں گے، کبھی جنگل کے کبھی ان کے گھر کے۔ بچی نہیں ہو اب کہ تم ایسے ہی منہ اٹھا کر کسی کے ساتھ بھی چلی جاؤ۔ اس نے سوچا وہ پوچھے، اتنے سالوں بعد اب اچانک انہیں خیال آیا وہ بچی نہیں، اس کا آنا جانا درست نہیں۔ حیرت انگیز طور پر اس نے تب بھی کچھ نہ کہا۔ سمیر کی آنکھیں اس کے چہرے پر جمی تھیں۔ وہ اس کے تاثرات میں غصہ، چڑچڑاپن اور نخوت دیکھنا چاہتا تھا، مگر ابتحال نے اپنا چہرہ سپاٹ کر رکھا تھا۔ آئندہ تم اس کے گھر نہیں جاؤ گی، اسکول سے سیدھا گھر آنا ہے، جنگل میں جانے کی ضرورت نہیں۔ ابتحال نے اب کے سمیر کو دیکھا۔ یقیناً یہ پٹیاں اس کی ہی پڑھائی ہوئی تھی۔ اور یہ سویٹر جس سے لیا ہے کل واپس کر دینا اسے۔ کل کیوں؟ میں ابھی واپس کراتی ہوں۔ اس تمام عرصے میں اس نے زبان کھولی اور سویٹر اتارتے ہوئے باہر نکل گئی۔ عصمت بیگم کے تو کچھ سمجھ نہیں آیا۔
फौरन से समीर को बाहर भेजा। वो तो चली गई। कहाँ? रूमी के घर दादू। वो अपनी जगह से एकदम उठ खड़ी हुई थी, ना समझे का तासुर लिए। कुछ ही देर गुजरी थी कि उनका मोबाइल बज उठा था। रूमी के दादा हमीद साहब की कॉल थी। असमत बेगम के तो गोया होश ही उड़ गए थे। क्या इब्तिहाल सच में? उन्होंने कॉल रिसीव करते इंतहाई खुशगवारियत से उन्हें सलाम किया, मगर दूसरी जानिब से जवाब कुछ सर्द महरी से दिया गया। भाभी, ये आपने क्या किया? इतनी ठंडी में बच्ची को स्वेटर वापस करने भेज दिया? असमत बेगम का दाहिना हाथ पेशानी पर आ गया। नहीं भाई साहब, मैंने तो। हमारी बच्ची है, अपने घर की है, तोहफे में स्वेटर अगर मैंने दे दिया तो क्या हो गया? हमीद साहब इंतहाई खफा हो रहे थे। क्या हम फैमिलीज के दरमियान ताइफ का तबादला पहले कभी नहीं हुआ? भाई साहब, आप गलत समझ रहे हैं। मैंने ऐसा कुछ। मैं खुद लेकर आया था सबा, और इसके लिए एक ही जैसे रंग का मैंने खुद पसंद किया था। आपने इब्तिहाल को न दी थी और भूखी कहा? वो तो ले ही नहीं रही थी, मैंने ही जबरदस्ती उसे दिया है। असमत बेगम शर्म से पानी पानी होने लगी थी। उनके गुमान में अगर होता कि इब्तिहाल चली जाएगी तो वो हरगिज ये बात न कहती। मैं माजरत चाहती हूँ भाई साहब, ऐसी कोई बात नहीं। घबराहट में उन्हें बात को रद्द करना याद न रहा। भाभी, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। वो हमारी भी बच्ची है, रूमी के साथ पली बड़ी है। आप कैसे तफरीक की बात कर सकती हैं? मामले को ठंडा करने में उन्हें वक्त लग गया। कोई वजाहत करामद ना थी। माजरत करके वो रद्द का ऑप्शन खुद ही रद्द कर बैठी। माजरत करके फ़ोन बंद किया और शदीद गुस्से में वो दरवाजे तक आई थी। इब्तिहाल स्वेटर की जेब में हाथ डाले अंदर दाखिल हो रही थी। असमत बेगम को तेज के आलम में सीढ़ों पर खड़ा देखा तो उसी तरफ आ गई। शुक्र करें मैंने उनसे ये नहीं कहा कि आप मुझे उनके घर जाने से भी रोक रही हैं। असमत स्टेप्स पर खड़ी थी और वो नीचे थी। फासला कम मगर ऊंचाई ज्यादा थी। फर्क ज्यादा था। अपनी माँ की तरह डायन बन गई हो। माँ डायन होती तो मुझे ना बनना पड़ता। असमत बेगम की मुट्ठियां सख्ती से भिज गईं। शाहजेब आ जाए तो तुम्हारा बंदोबस्त करती हूँ। बाप का जिक्र पर इब्तिहाल की आंखों में सख्ती आ गई। कत्ल करेंगी ये जिंदा जमीन में गाड़ेंगी? निकाह करके रुखसत करूंगी तुम्हें जल्द अज जल्द। इब्तिहाल को हंसी आ गई। गोया दफन करेंगी मुझे? हाँ हाँ, दफन करूंगी तुम्हें। ये जो कैची की तरह जबान चलती है इसे काट कर रख दूंगी। असमत बेगम का खून खोलने लगा। आज रूमी के दादा मुझसे इस जख्म का पूछ रहे थे। मैंने कह दिया गिर गई थी। उसने पेशानी के बाल हटाए थे। अगली बार बता दूंगी कैसे गिरी थी। अपने स्वेटर की जेब में हाथ डाले वो लोन के रास्ते अपने कमरे की जानी बढ़ गई थी। शदीद गुस्से के आलम में असमत बेगम अपनी जगह खड़ी रह गई थी। बादलों की हल्की हल्की घनगरज से हर नाई का आसमान गूंज उठा था। पूरी वादी तूफानी हवाओं के जद में आ चुकी थी। घने जंगलात की गहराइयों में सरासी बुलंदी पर लकड़ी का 2 मंजिला मकान इस्तादा था, जिसकी सुर्ख रंग की मखरूती छत पर बारिश तड़तड़ बरस रही थी। करीब में तालाब था, बकरियों का एक बाड़ा भी। उन्हीं बकरियों और घोड़े के लिए छोटी सी कोठरी बनाई गई थी ताकि सर्द मौसम और बारिशों में उन्हें हिफाजत में रखा जा सके। उसी कोठरी का दरवाजा सख्ती से बंद करते अम्मोजान बारिश में भीगती हुई घर के अंदर आ गई थी। लकड़ी का फाटक बंद करके जंजीर चढ़ाकर उन्होंने ताला लगा दिया था। उनके अकब में सरद से गिलहरी की तरह भुदकता हुआ राकान सीढ़ियां चढ़कर उतरकर और भाग भाग कर खिड़कियों पर कुंडियां चढ़ा रहा था। इस काम से फारिग होकर वो कटी हुई लकड़ियों का ढेर आतिशदान के पास जमा करता मेज पर चढ़ गया था। ऊपरी कैबिनेट से मोमबत्तियों का शॉपर निकाले वो कूदकर नीचे उतरा। अम्मोजान ने मुस्कुराकर उसे देखा। सिया ट्राउजर पर सफेद रंग का स्वेटर जेब तन किए वो अब आतिशदान में लकड़ियां डाल रहा था। उसके जोकर्स के तस्मे खुले हुए थे। हुडी कंधों पर गिरी हुई थी। सुनहरी ब्राउन बाल बेतरतीबी से पेशानी पर बिखरे हुए थे। ठंड के बास नाक और भरे भरे गाल सुर्ख थे। नजर हटाकर वो खिड़कियां चेक करने लगी, कहीं कोई खिड़की खुली न रह गई हो। ऊपर नीचे हर जानिब से तसल्ली करके अपने हाथ में मेगा टॉर्च उठाए हुए अब वो उसके पास आ गई थी। ड्राइंग रूम नुमा एक खुली जगह थी जहां आतिशदान के गिर्द 2 सोफे रखे थे। शोलों की लपक झपक के साथ लकड़ियां चटकने की आवाज सुनाई दे रही थी। आतिशदान के सामने लकड़ी के फर्श पर नरम गद्दा, उस पर रजाई और रजाई के ऊपर एक और रजाई लिए वो पेट के बल लेटा था। उसके हाथों में ताशाचे की एक किताब थी जो वो आज स्कूल लाइब्रेरी से लाया था। अम्मोजान उसके पास बैठ गई। बादल इस शिद्दत से गरजे
کہ وہ کتاب کو رکھتا ہوا فوراً سے امو جان کی گود میں اپنا منہ چھپا گیا تھا۔ اس کی پیشانی کا بوسہ لیتے ہوئے امو جان نے بے اختیار ہی کھڑکیوں کی طرف دیکھا۔ بادلوں کی گرج اور بجلی کی کڑک میں ایک ناگہانی آفت کا تصور پوشیدہ تھا۔ انہوں نے دل ہی دل میں اللہ کا ذکر کرا اور دعا کا ورد شروع کر دیا۔ راکان نے پھر سے کتاب اٹھا لی۔ چند ایک بار صفحہ پلٹتے اس کی آنکھیں پورے دن کی تھکاوٹ لیے نیند سے بوجھل ہونے لگی۔ کتاب اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر سینے پر گر گئی۔ امو جان نے کتاب ہٹا دی۔ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے انہوں نے رضائی اس کے اوپر اڑا دی۔ ان کے عقب میں میز کے اس پار شیلف بنے ہوئے تھے جہاں لکڑی کے منقش باکس دھرے ہوئے تھے۔ شیشم اور دیودار کی تختیاں رکھی تھیں۔ نقش و نگاری کا سامان بھی پڑا تھا۔ لکڑی کٹائی کے اوزار بھی تھے۔ وہیں کہیں ان کے ہاتھ سے کاڑے ہوئے گالیچوں کا ڈھیر بھی رکھا تھا اور کڑھائی سے مزین میز پوش اور تکیوں کے گلاف بھی۔ ان کا ہنر گھر کے ہر کونے میں موجود تھا۔ گھر کے اندر جگہ جگہ میگا ٹورچ لائٹس کے سوا موم بتیاں روشن تھیں۔ جانے کیوں ان بتیوں کو دیکھ کر انہیں ابتحال کا خیال آیا۔ راکان کی طرف سے کچھ تسلی کر کے وہ اٹھ کر شیلف کے پاس چلی گئیں۔ پنجوں کے بل بیٹھ کر انہوں نے آخری دراز کھولا۔ اوپر سے گالیچے ہٹا کر انہوں نے نیچے دیکھا۔ دراز کے اندر ایک ڈبہ رکھا تھا اور سفید رنگ کا لپٹا ہوا ایک مفلر بھی جس پر خون کے پھیلے ہوئے داغ تھے اور مٹی لگی تھی۔ گہری سانس بھر کر انہوں نے جیسے ان اشیاء کی موجودگی کی تسلی کی تھی۔ گالیچہ اوپر رکھ کر وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ بادلوں کی گھن گرج مشرق سے اٹھی تو ان کی نگاہ بے اختیار ہی راکان کی طرف چلی گئی۔ رسائی اوڑھے ہوئے وہ گہری نیند سو رہا تھا۔ اب کوئی آواز اس کی آرام میں مخل نہیں ہو سکتی تھی۔ کچھ دیر تک وہ اسے دیکھتی رہی، پھر سامنے میز پر جا بیٹھی۔ ٹارچ کی روشنی میں سر جھکا کر وہ ادھورا گالیچہ مکمل کرنے لگی۔ ان کے عقب میں کھڑکیوں کے اس پار ہرنائی کا جنگل بارش کے شور میں اپنی آواز اندر کہیں دبا چکا تھا۔ شاہ صاحب کی آمد کی خبر خاندان بھر میں پھیل گئی تھی۔ 14 برس بعد وہ واپس آ رہا تھا۔ عصمت آرا کے پاؤں زمین پر نہ ٹکتے تھے۔ تخت پر بیٹھتے بیٹھتے کئی انتظام کر لیے، کئی لوگوں کو فون گھما دیا، اس کے دوست احباب، اور آخر میں انوشے کی ماں سے بھی بات کر لی۔ وہ کراچی میں رہتی تھی اور اس خبر پر بے انتہا خوش تھی۔ گھر کی، کمرے کی، حتیٰ کہ شاہ صاحب کے کمرے کی بھی صفائی انہوں نے میرال سے کروائی تھی۔ ملازمت ساتھ تھی مگر زیادہ محنت اسے ہی کرنا پڑتی تھی کہ اگر جو ذرا سی بھی کمی پیشی رہ جاتی تو عصمت بیگم کے عقاب کا نشانہ وہی بنتی تھی۔ ان کی بہو انوشا کے دیدہ جیب ملبوسات ہینگ کر کے اس نے الماری میں لٹکائے۔ جو کپڑے اور شلوار سوٹ شاہ زیب کے لیے منگوائے گئے تھے انہیں بھی استری کر کے اس نے الماری میں سجایا۔ عصمت بیگم وہی تھی، ہر کام اپنی نگرانی میں کروا رہی تھی۔ ذہن کسی نہ کسی سوچ میں الجھا تو وہ میرال کا چہرہ دیکھنے لگ جاتی۔ بالکل عام سے ہولیے میں وہ انہیں پاس کھڑی ہوئی ملازمہ سے بھی کم تر لگی۔ ملازمہ کے کم از کم کپڑے تو اچھے تھے مگر اس کے تو جانے کس احساس کے تحت ان کے لبوں پر مسکراہٹ سی ابھری۔ انہوں نے ملازمہ کو وہاں سے بھیج دیا۔ اس گھر کی نوکرانی ہو تبھی اس کمرے میں کھڑی ہو، تمہیں کچھ اور سمجھا ہوتا تو یہاں نہ کھڑا کرتی۔ ڈریسنگ ٹیبل پر کاسمیٹک کا کچھ سامان ترتیب سے رکھتے ہوئے اس کے ہاتھ تھم گئے تھے۔ ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے میں اس نے عصمت بیگم کا عکس دیکھا۔ جانے کیوں وہ عکس دھندلا ہوا، حالانکہ وہ تو بس اپنا کام ہی کر رہی تھی، وہی کام جو معمول کا تھا، وہی صفائی جو روز ہوتی تھی۔ تمہیں دیکھ کر ان لڑکیوں کو عبرت پکڑنی چاہیے جو گھر سے بھاگ کر شادی کرتی ہیں۔ عصمت بیگم کا سر ہنوز اٹھا ہوا تھا، گردن میں سریا تھا، آنکھوں میں غرور اور انداز میں تمکنت۔ وہ جھک کر کچھ چیزیں دراز میں رکھنے لگی تھی، پھر اس نے بیڈ پر تکیوں کی ترتیب درست کی۔ تمہاری بھی کیا زندگی ہے؟ ان کے لہجے میں طنز اترا۔ اللہ کی پناہ۔ اسی لمحے دریفشا بھاگتی ہوئی اندر آئی۔ دادو، پھپھو کا فون ہے۔ عصمت بیگم کے تاثرات ایک دم سے نرم پڑ گئے۔ فون کان سے لگاتے ہوئے انہوں نے اسے جانے کا اشارہ کر دیا۔ کام وہ مکمل کر چکی تھی سو باہر آ گئی۔ سیڑھیاں اتر کر وہ نیچے آئی تو کامران نے چائے کا مطالبہ کر دیا۔ اس نے چائے بنا کر دی اور پھر ذرا سی دیر سستانے کے لیے سرما کی دھوپ میں جا بیٹھی۔ جو کمرہ اسے دیا گیا تھا وہ کچن سے متعلق تھا مگر گھر سے الگ۔ وہاں ایک شاہ بلوت تھا یا پھر لکڑی کا بینچ جس پر اکثر ابتحال بیٹھی رہتی تھی۔ آج وہ اندر تھی اور اسے کھڑکی سے دیکھ کر باہر آ گئی تھی۔ لون میں رنگ برنگی بتیاں لگوائی جا رہی تھی۔
شادی کا گھر تھا مگر اب تمام تیاریاں وقت سے پہلے کی جا رہی تھیں تاکہ شاہزیب کا استقبال شاندار طریقے سے ہو۔ ملازمہ اسے وہی طویل لسٹ تھما کر گئی تھی کہ اسے شام کے کھانے پر کیا کیا بنانا ہے۔ بیگم صاحبہ کہہ رہی تھی 8 بجے کی فلائٹ ہے تو 9 بجے تک کھانا تیار ملنا چاہیے۔ کاغذ کے ٹکڑے کو ہاتھ میں لیے وہ خالی نظروں سے سامنے دیکھنے لگی۔ درے نے مجھ سے پوچھا شاہزیب آ رہا ہے، تمہاری فیلنگز کیسی ہیں؟ غلط سوال غلط بندی سے پوچھا اس نے۔ مرال گردن موڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ بند دروازے سے ٹیک لگائے وہ اپنی تنزیہ نگاہیں اس کے چہرے پر جمائے ہوئے تھی۔ برابر کٹے کتھئی بال ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے، آنکھوں میں کئی شکوے دھرے تھے۔ اس کے چہرے پر دھوپ پڑتی تھی تو سبھی رنگت سرخ ہو جاتی تھی، مگر اس پل چہرے پر دھوپ نہ تھی پھر بھی وہ سرخ لگ رہی تھی۔ سوال تو آپ سے ہونا چاہیے، 15 سال بعد شاہزیب آ رہا ہے، 15 سال بعد۔ شاہزیب کے لیے اس کا لہجہ اور الفاظ کسی بھی ادبی تقاضوں سے عاری ہوتے تھے۔ وہ اس کے لیے بس ایک اجنبی سا مرد تھا جسے درفشا اس کا ڈیڈ کہتی تھی، اور مرال اس کے لیے ایک عام سی عورت تھی جسے سب اس کی ماں کہتے تھے۔ خود اس نے اپنی زندگی میں دونوں کو نہ کوئی مقام دے رکھا تھا نہ رتبہ۔ آپ اس کمرے کی صفائی کر کے آ رہی ہیں؟ وہ مرال پر ہنسی۔ اس کی بیوی آ رہی ہے، بچے آ رہے ہیں۔ کیسے رہیں گی اب آپ یہاں، سامنا کر لیں گی؟ اسے سوچ سوچ کر مزہ آ رہا تھا۔ وہ مرال کی بے بسی پر مسرور ہو رہی تھی۔ ویسے کتنی حیرت کی بات ہے نا، جو بھگا کر لایا تھا اس کے استقبال کی تیاریاں ہو رہی ہیں، اور جسے بھگا کر لایا تھا وہ گھر کی نوکرانی بنی ہوئی ہے۔ مرال کے تاثرات میں کرم کھل گیا، آنکھ کے گوشے بھیگ گئے۔ ابتحال کی ہر بات ایسے ہی تیر کی طرح دل میں پیوست ہوتی تھی۔ چپ کر جاؤ، مجھ سے درفشا نے پوچھا۔ آپ سے کسی نے نہیں پوچھا؟ آپ کی دیورانی جٹھانی نے؟ کسی نے بھی نہیں پوچھا؟ مرال اپنی جگہ سے اٹھ گئی، اس کے لیے وہاں بیٹھنا مشکل ہو گیا تھا۔ ایک بار آپ اپنے گھر سے بھاگی تھی، یہاں سے نہیں بھاگ سکتی؟ اسے جاتا دیکھ کر ابتحال کو ایک دم غصہ چڑھا تھا، مگر اس نے جواب نہیں دیا۔ وہ اندر جا چکی تھی اور ایک بار پھر اس نے خود کو کام میں مصروف کر لیا تھا۔ کچن میں اب وہ شام کے کھانے کی تیاری کر رہی تھی۔ وہ کھانا اسے شاہزیب اور اس کی فیملی کو بعد میں پیش بھی کرنا تھا۔ باغیچے میں کرسی پر بیٹھے شاذل نے گہری سانس لے کر نگاہوں کا زاویہ بدلا تو دروازے کے اس پار سے دلربا نظر آئی۔ اس نے سفید رنگ کا گاؤن پہن رکھا تھا اور بال آج کھلے چھوڑ رکھے تھے، ہاتھوں میں ٹرے لیے وہ دروازے دھکیل کر اندر آ گئی تھی۔ وہ اسے یوں ناشتے کی ٹرے اٹھائے دیکھ کر حیران ہوا تھا۔ میں تم سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ میں اس پر ٹرے رکھتی وہ کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی تھی۔ کچھ دیر تک یہاں وہاں دیکھتے ہوئے وہ کچھ ہمت مستمع کرتی رہی۔ کئی بار اس نے گال پر پھسلتی ہوئی لٹوں کو پیچھے کیا، اپنے بندوں کو چھوا، پھر اس کی جانب دیکھا۔ میں نے اس رات تم سے کافی روڈلی بات کی۔ وہ بولی تو اس کا لہجہ سخت نہیں تھا، بلکہ میں نے تم سے ہمیشہ روڈلی بات کی۔ وہ چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ عمل کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور میں پھر بھی چلی گئی۔ بعد میں مجھے احساس ہوا میں نے بہت غلط کیا۔ انفیکٹ میں ہمیشہ سے تمہارے ساتھ غلط ہی کرتی آ رہی ہوں۔ کپ میں چائے انڈیل کر اس نے سامنے رکھ دیا، کیک پیس بھی پیش کیا۔ آنکھوں میں حیرت اور بے یقینی لیے اسے دیکھتا رہ گیا۔ تم سوچ رہے ہوں گے اچانک یہ بدلاؤ کیسا ہے، اور میں ہر رات سوچتی ہوں تمہاری محبت کے جواب میں میرا رویہ کیوں ایسا ہے۔ دردانہ بھابھی کہتی ہیں میں اپنا گھر برباد کر رہی ہوں، لیکن میرے اپنے کچھ ایسے ایشوز ہیں کہ میں انہیں کبھی سمجھ نہیں پائی۔ زارا نے مجھے اپنی ایک دوست سے ملوایا ہے، ڈاکٹر فریحہ۔ وہ ایک تھیراپسٹ ہیں۔ ہماری کافی لمبی گفتگو ہوئی۔ بات کرتے کرتے اس نے اپنا ہاتھ شاذل کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ شادی کے بعد پہلی بار الفاظ اور محبت کی کوئی ابتدا اس کی طرف سے ہو رہی تھی۔ میں نے اس سے ہماری زندگی کے بارے میں بات کی، میرا یہ رویہ اور سختی اور جس طرح سے میں تم سے بھاگنے کی کوشش کرتی ہوں۔ اس نے بتایا مجھے کچھ ایشوز ہیں اور یہ کہ میں انہیں حل کر سکتی ہوں اور ہم دونوں ایک اچھی خوشگوار زندگی گزار سکتے ہیں۔ اس لیے میں کوشش کر رہی ہوں ہمارے درمیان سب ٹھیک ہو جائے۔ آئی ایم ریئلی سوری فار ایوری تھنگ۔ شاذل اسے دیکھ کر رہ گیا۔ وہ طلاق کے لیے وکیل سے بات کر چکا تھا، اس نے کاغذات بھی تیار کروا لیے تھے۔ میں اس رشتے کو نبھانا چاہتی ہوں شاذل۔ وہ جانتی تھی شاذل کبیر کو اس سے محبت تھی، اسے علم تھا وہ اس کی دھڑکن اور کمزوری بھی تھی۔ یقین تھا کہ وہ معذرت قبول کر لے گا، اور اس نے کر لی۔ دلربا کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے دھیرے سے مسکرایا۔
इट मीन्स अलॉट। मैं काफ़ी परेशान था। कुर्सी घसीट कर करीब बैठते हुए उसने शाजिल के कंधे के साथ अपना सर मस किया और ऊपर राहदारी की दीवार की खिड़कियों से ये मंजर देखते दुर्दाना की भवें उड़ गईं। ये क्या हो रहा है भाई? दिलरुबा और इतनी रोमांटिक। उसे यकीन नहीं आया। बात बात पर तलाक मांगने वाली दिलरुबा को अचानक ये क्या हो गया था। और नीचे बागीचे में दिलरुबा शाजिल के साथ पहली बार खुश इखलाकी और असलूबी से नाश्ता कर रही थी। इब्तिहाल किचन की खिड़कियों में आ खड़ी हुई। निगाहें मिराल की चेहरे पर जमी रही। वो देखना चाहती थी मिराल गम के पहाड़ कहाँ छुपाए रखती थी के चेहरे पर जलजले के आसार ही ना थे। उसकी आंखों में सालों का सुकून ठहरा था और तासुरात में कोई दुख ना था। इब्तिहाल को लगा मिराल का चेहरा हकीकी नहीं, किसी रोबोट का है या किसी बेजान सी मूरत का जिसके तासुरात को खामोशी में ढाल दिया गया है। वो किचन में उसे देखने कई बार आई। हर बार उसने चाहा वो उसे टूटते बिखरते और किचन के फर्श पर ढेर होता हुआ देखे। शाहजेब की वापसी कोई मामूली बात ना थी, जरबकारी थी, चोट गहरी थी। उसने चाहा दरार चटक जाए, मिराल के अंदर के सन्नाटों में तूफान बरपा हो, भूचाल आ जाए, मगर कुछ न हुआ। वो रोजमर्रा की तरह पूरे एहतमाम से अपना काम कर रही थी, देखभाल करके कहीं कोई कमी पेशी न रह जाए। रोजमर्रा की तरह उस रात का खाना भी एहतमाम से तैयार होता रहा। वो मायूस होकर पलट गई, कमरे में कुछ देर टहलती रही। फिर उसने खुद को टटोला। उसके एहसासात कैसे थे? वो क्या सोच रही थी, क्या चाह रही थी? हॉर्न की आवाज के साथ शोर सुना तो फौरन ही बाहर आ गई। शाह बलूत के पास रुककर उसने बहुत आगे तक देखा। गाड़ी पोर्च में खड़ी की जा चुकी थी। शाह से बाहर निकल रहा था, 3 पीस सूट में मलबूस एक वजीहा मर्द, जेल से जमे हुए बाल और निखरा हुआ चेहरा। साथ ही उसकी बीवी थी, मगरबी तर्ज के लिबास में मलबूस, इंतहाई स्टाइलिश सी, मगर वजन कुछ बढ़ा हुआ था। 2 बेटियां भी थीं। वो बेतासुर निगाहों से उन्हें देखते वहां खड़ी रही, छुपकर, जैसे किसी की ताक में हो, इंतजार में हो, जैसे शाहजेब घर के तमाम अफराद से मिलने के बाद कोई सवाल इस्तफसार करे, किसी को तलाशे, किसी का पूछे, मगर उसके लिए वहां गायब कोई ना था। सब हाजिर थे, माँ, बहन, भाई, भांजे, भतीजे। कैसी रौनक लग गई थी। एक शाहजेब की वापसी ने कितनी खुशियां बिखेरती थी। वो असमन बेगम को देखती रही, जो अपने बेटे की बलाई लेते न थकती थी। पोतियों को भींचकर खुद से लगाती थी और बहू को बार बार अपने करीब कर रही थी। ऐसी चाहत, मोहब्बत और उल्फत का नज़ारा उसे मुतहर सा कर गया था। वो अंदर चले गए तो वो दबे पांव चलती हुई दीवार गिर खिड़कियों के पास आ गई थी। अंदर का मंजर यहाँ से नजर आ रहा था। वो शाहजेब को देख रही थी, यकटक, पलके झपकाए बगैर। उसने शाहजेब का चेहरा एक तस्वीर में देख रखा था, मगर वो तस्वीर 15 साल पुरानी थी और साकित थी। ये चेहरा नया था और जिंदा था। वो पहली बार अपने बाप को देख रही थी, वो बाप जिसने उसे कभी न देखा था। अपनी बहन भाइयों में सबसे अलग और मुनफरिद नजर आ रहा था। इब्तिहाल बिनते शाहजेब, आप पलट जाओ वापस। उसके अंदर एक आवाज उभरी, एक शोर उठा और वो पीछे हटी, फिर कमरे में चली गई। उसके तासुरात में अब वही खामोशी आ चुकी थी और आंखों में वही सन्नाटा छा गया था। अब वो बेड पर बैठी थी और मिराल को सोच रही थी। मिराल क्या करेगी? इतना अरसा बाद शाहजेब को सामने देखेगी तो क्या करेगी? फिर से जगह हथियाएगी, शोर करेगी, या उस मोहब्बत के हाथों मारी जाएगी जो मोहब्बत गुज़िश्ता 15 सालों से उसे पल पल मारती आ रही थी। उसके लबों पर गहरी मुस्कुराहट आ गई। टांगे झल्लाते हुए उसने गर्दन मोड़कर दरवाजे को देखा। दिल चाहा उठकर जाए और मिराल असफंद का आप चेहरा देखें, आंखें देखें, चीखें सुने और उस पर हंसे, खूब हंसे। 15 सालों का इंतजार, और मिला भी तो क्या, शोहर, उसकी बीवी और बच्चे। वो हंसने लगी। मिराल कितनी पागल थी। भला कोई किसी बेवफा की खातिर अपनी जिंदगी की कीमती माह व साल का भी यूं जाया करता है? भिखारी बनकर उस दर पर रहता है जिसका वो हकदार हो? वो सोचती रही और आंखों में हिस लिए बंद दरवाजे को देखती रही। कबीर हाउस का माहौल दिलरुबा के रवैये की वजह से अचानक बदल गया था। अब वो सुबह के नाश्ते पर और शाम के खाने पर भी डाइनिंग टेबल पर नजर आने लगी थी। मुलाजिमों के साथ उसका लहजा वैसा ही था, मगर घर के मकीनों के साथ उसने जैसे एक अनदेखी सी सुलह कर ली थी। अरीबा और हादी से उसने खूब बातें की, सफीर से भी अपने रवैये की माजरत कर ली,
मगर दुर्दाना से उसने अपना फासला हनूस बनाए रखा। दुर्दाना मायने खेज निगाहों से उसके रवैये का बदलाव मुलाहिजा करती रही। ये कैसी थेरेपिस्ट है जिसने हमारे दिलरुबा को इतना बदल दिया? दिलरुबा कॉफी बना रही थी, सुलग कर रह गई। तुम्हारी कहानी में काफी झोल है, समझ नहीं आ रहा। अपनी पेशानी को छूकर वो मुस्कुराई। दुर्दाना की मुस्कुराहट हमेशा की तरह आज भी उसे जहर लगी थी। क्या समझ में नहीं आ रहा? उसने कॉफी मग में उंडेली। भाई मुझे भी अपनी थेरेपिस्ट से मिलवाओ, मैं उसके हाथ चूमना चाहूंगी। कि दुनिया भर के नफ्सियाती माहिरीन 6-6 माह साल लगा देते हैं और तुम्हें तुम्हारे डॉक्टर ने एक दिन में ठीक कर दिया। भाई वाह। दिलरुबा का दिल चाहा गरम कॉफी उसके चेहरे पर उंडेल दे या कॉर्नर में रखी हुई छुरी उठाकर उसके पेट में घोंप दे। उसका पूरा वजूद अनदेखी आग में एक बार फिर जलने लगा। सफीर और उसके बच्चे, हत्ता के शाजिल तक ने यकीन कर लिया था कि वो अपनी जिंदगी को सुधारने और इस रिश्ते को नए तर्ज पर निभाने की कोशिश कर रही है। मगर दुर्दाना, मानना पड़ेगा बहुत जीनियस हो, लेकिन तुम्हारे इस खेल को एंजॉय करने से ज्यादा मुझे अंजाम की सस्पेंस ज्यादा हो रहा है। मेरे लिए तुम इस वक्त नेटफ्लिक्स सीरीज बनी हुई हो और हर नए दिन तुम्हारा एक नया एक्ट मुझे बहुत एंटरटेन कर रहा है। तपते हुए मग पर दिलरुबा की गिरफ्त सख्त हो गई थी। उसके पूरे खेल का पर्दा चाक किया वो उसकी हर हरकत पर नजर रखे हुए थी। वैसे अच्छा होगा अगर तुम मेरे बजाय सफीर भाई पर तवज्जो दो। दुर्दाना को हंसी आ गई। ये बात तुम कह रही हो जिसने अपने शोहर को बस अभी 2 हफ्ते से देखना शुरू किया है? मैं तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहती। वो गुस्से से पांव पटक कर किचन से निकल गई। दिलरुबा डार्लिंग, उसने किचन से निकलकर उसे पुकारा। कल का दिन मुझे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगना चाहिए। सुना है तुम शाजिल के साथ घूमने फिरने जा रही हो। दिलरुबा ने सामने ही ड्राइंग रूम का दरवाजा जोर से बंद कर दिया। दुर्दाना लबों पर मुस्कुराहट लिए अपने बालों में हाथ फेरती हुई सीढ़ियों की जानी बढ़ गई। कितनी बार कहा है दुर्दाना, मत उलझा करो उससे। दुर्दाना कमरे में दाखिल हुई तो सफीर ने कहा। बेड पर नीम दराज मोबाइल हाथ में लिए बैठा था। उलझ कह रही हूँ, मैं तो उसे सुलझाने की कोशिश कर रही हूँ। वो पहेली नहीं है, एक इंसान है। इंसान ज्यादा पेचीदा होते हैं, उन्हें ज्यादा गौर से देखना पड़ता है। वो उसके पास आ बैठी। दुर्दाना, इतनी मुश्किल से घर का माहौल कुछ पुरसुकून हुआ है, अब उसे प्लीज खराब मत करो। खराब मैं कर रही हूँ? आपको इसके रवैये का बदलाव अजीब नहीं लग रहा? दिलरुबा को अपनी गलतियों का एहसास हो गया है, इसमें अजीब क्या है? ये एहसास इसे आप सबके साथ हुआ है, मेरे साथ नहीं हुआ। तो तुम इसलिए उसके पीछे पड़ी हो क्योंकि उसने तुमसे एक्सक्यूज नहीं किया? दुर्दाना ने मुस्कुराकर सफीर को देखा। क्या आपने आज से पहले मुझे इसके किसी रवैये या टेंट्रम पर कोई कमेंट करते हुए देखा है? सफीर उसे देख कर रह गया। यह हकीकत थी, दिलरुबा का रवैया उस घर में जैसा भी रहा हो, दुर्दाना ने कभी भी उसकी किसी हरकत पर रद्द अमल नहीं दिया था। बात जब हादी और अरीबा की आई तब भी नहीं, उसने सिर्फ बच्चों को समझा दिया दिलरुबा का सामना ना करें और बात यहीं खत्म हो गई थी। मगर अब दुर्दाना, वो बहुत चालाक लड़की है, एक्ट कर रही है। कम ऑन यार, अब एक तरफ से आग बुझ गई है तो तुमने भड़का कह रही हूँ। लहजे में इत्मीनान लिए वो अपनी जगह से उठ गई। आपको दिखा रही हूँ, बाद में ना कहिएगा दुर्दाना तुमने क्यों नहीं कहा। सफीर उसे देख कर रह गया। बेगम साहिबा कह रही हैं और कितनी देर है? सकीना बीबी ने किचन के दरवाजे में रुक कर पूछा था। बस हो गया, कहकर वो तमाम डिशेस एक एक करके डाइनिंग हॉल में रखती गई। नौकरानी हो तभी यहाँ हो, तुम्हें कुछ और समझा होता तो कभी यहाँ खड़ी न करती। उसका हुलिया बता रहा था। चेहरे की रंगत जर्द पड़ रही थी, कुछ लटें गालों से लगी हुई थी और हल्का लिबास सिलवट ज़्यादा सा था कि सुबह उसे जल्दी में कपड़े इस्त्री करने का वक्त नहीं मिला था। सकीना बीवी ने सरता पैर उसे देखा, फिर तासुब से सर हिलाते हुए एक गहरी सांस भरी। अल्लाह भला करे तेरा। मिराल ने नहीं सुना, वो आखिरी डिश उठाए डाइनिंग रूम में गई। मेज पर असमन बेगम के पहलू में बैठा शाहजेब ने निगाह उठाई, मिराल की नजरों से टकराई। कई लम्हे, कई पल जाने किस आजाब से गुजरे। गुज़िश्ता 15 साल सिमट कर खत्म हुए, वक्त कहीं पीछे गया। यूनिवर्सिटी के सरसब्ज अहाते पर उसके साथ हंसती हुई वो लड़की, रेस्टोरेंट में शादी की पेशकश करता हुआ वो, सड़क किनारे बारिश में भीगकर उसके पास आती मिराल बिनते असवंद। और मिराल बिनते असवंद
کیا آپ کو شاہزیب ولد زمان احمد کے ساتھ حق مہر سکہ راز الوقت 5,000 روپے یہ نکاح قبول ہے؟ قبول ہے شاہزیب؟ وہ عصمت بیگم کی آواز پر چونکا، وہ انوشے کی پکار پر ہلا۔ اس کے چہرے پر عجیب سے تاثرات تھے، سب اسے دیکھ رہے تھے۔ کامران نے اچٹتی نگاہ اس کے چہرے پر ڈالی تھی۔ سمرا کی مسکراہٹ گہری ہو گئی، وہ جان گئی تھی ابھی کیا ہوا تھا، وہ کیوں پتھر ہو گیا تھا۔ برابر میں بیٹھی انوشے ہر بات سے لا علم تھی، اس وجود سے بھی جو ابھی ابھی اس کے شوہر کو ہلا کر گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں میرال کے لیے ایک دم سے غصہ اور نفرت آ گئی تھی۔ ڈس میز پر رکھتے ہوئے وہ عصمت بیگم کی جانب متوجہ ہوئی، جنہوں نے سرد مہری سے کوئی آرڈر دیتے ہوئے اسے جانے کا اشارہ کر دیا تھا، اور وہ چلی گئی تھی۔ شاہزیب کی نگاہوں نے دروازے تک اس کا تعاقب کیا، وہ ذرا بھی نہیں بدلی تھی۔ گزشتہ ماہ و سال جسے اسے چھو کر بھی نہ گزرے ہو، عمر جیسے روک دی گئی ہو، نہ وزن بڑھا تھا، نہ روپ میں تبدیلی آئی تھی، ویسی ہی دبلی پتلی سی۔ ہاں، فرق شاید اس رنگت میں تھا جو مرجھا گئی تھی، اور اس چہرے پر جو کملا کر رہ گیا تھا۔ تبدیلی بس اس کے حلیے اور لباس میں آ گئی تھی۔ کھانا شروع کر دیا گیا تھا، سب گفتگو میں حصہ لینے لگے، جو باتیں رہ گئی تھی وہ پوچھی جانے لگی تھی۔ یمنا اور ارزا بڑھ چڑھ کر بول رہی تھی، درفشا انوشے کے ساتھ چپکی بیٹھی تھی۔ کھانا ختم ہوا تو چائے کا دور چلا، اور پھر شاہزیب اور اس کی فیملی کو ان کے کمروں تک پہنچایا گیا تاکہ وہ سفر کی تھکاوٹ دور کر سکیں اور گہری نیند سو سکیں۔ خود عصمت بیگم بھی اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ یوں ہی سونے کی کوشش کرتے شاہزیب زمان ناکام ہو کر اٹھ بیٹھا۔ تم اتنے گھٹیا نکلو گے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ زمان صاحب کی غصیلی آواز اس کی سماعت سے ٹکرانے لگی تھی۔ شرم آتی ہے مجھے تمہیں اپنی اولاد کہتے ہوئے۔ کیا یہ تربیت کی تھی میں نے تمہاری؟ اس دن کے لیے پال پوس کر بڑا کیا تھا کہ تم اس طرح دوسروں کی زندگیوں سے کھلواڑ کرتے رہو؟ بابا، میری چھوٹی سی غلطی نہیں ہے یہ۔ وہ دہاڑے تھے، نکاح کیا ہے تم نے اس سے؟ گھر سے بھگایا ہے اسے؟ آنکھوں میں میرال اسفند کے چہرے کے ساتھ ہی خون آ گیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ کمرے سے باہر تھا اور آہستگی سے سیڑھیاں اترتے ہوئے نیچے آیا تھا۔ کچن سے برتنوں کی کھٹ پٹ کی آوازیں آ رہی تھی۔ دروازے میں رک کر اس نے اندر دیکھا۔ شام کے اس پہر پورے کچن کی صفائی کر کے میرال اسفند استعمال شدہ برتن دھونے میں مصروف تھی۔ کام تقریباً مکمل ہو چکا تھا۔ تو وقت نے اپنے طور پر ثابت کر دیا، گھٹیا میں نہیں تم تھی۔ کانچ کا گلاس میرال کے ہاتھوں سے چھوٹ کر سنک میں جا گرا۔ ایک دم سے مڑ کر اس نے پیچھے دیکھا۔ مل گئی تمہیں اپنی جگہ، پا لیا سکون؟ وہ کاؤنٹر ٹیبل کے سامنے کھڑا تھا، وہ جس کی ایک جھلک دھڑکنوں کو منتشر کرتی تھی آج فنا کر گئی۔ وہ جس کی آواز محبت کا احساس لگتی تھی آج موت کا پیغام بن گئی تھی۔ میری بربادی کے لیے تم نے یہ زندگی چنی؟ اس کے لہجے میں قہر تھا۔ آنکھوں میں درد بھری خاموشی لیے وہ چپ چاپ اسے دیکھے گئی۔ سنک میں پانی گرتا رہا، شور اٹھتا رہا۔ تم نے کہا تھا شاہزیب میں تمہیں برباد کر دوں گی، تو سوچا کیوں نہ آج اس بربادی کا چہرہ دیکھا جائے۔ اس کے عقب میں کچن کے دروازے کے پاس ابتحال رک گئی تھی، سانس روکے وہ دیوار کے ساتھ لگی کھڑی تھی۔ اس کی دھڑکن اتنی شدید تھی کہ آواز کانوں میں گونجتی محسوس ہو رہی تھی۔ تمہاری وجہ سے بابا مجھ سے ناراض چلے گئے، فیملی میں ایک ہنگامہ کھڑا ہو گیا۔ کوشش تو بہت کی تم نے، لیکن کامیاب نہیں ہو سکی۔ کس قدر ضبط کے ساتھ میرال نے نظر ہٹائی اور سنک بند کر دیا۔ میں ہمیشہ یہی سوچتا رہا، تم یہاں تک کیسے پہنچی؟ میرے گھر، میرے ماں باپ تک کس نے تمہیں راہ دکھائی؟ کس نے تمہارا ساتھ دیا؟ آنکھوں میں ایک نظر لیے وہ بولا تو لہجے میں حقارت سی تھی۔ بہت سوچنے پر یاد آیا، وہاں عباد تو تھا۔ عباد کا ذکر کرتے اس کے چہرے پر کراہیت کے تاثرات نمایاں ہوئے۔ جو لڑکیوں کو کپڑوں کی طرح بدلتا ہے، اس نے تمہیں بدلنے کے لیے کیا لیا؟ بس شاہزیب۔ اس کی آنکھوں میں سرخی آ چکی تھی، نمی آ چکی تھی، درد اب ہر زخم سے ادڑ رہا تھا۔ اتنا بڑا احسان کیا اس نے تم پر، کچھ تو لیا ہوگا، کوئی تو سودا کیا ہوگا نا اس نے تم سے۔ میرال کے کان سائیں سائیں کرنے لگے تھے، آس پاس جیسے دھماکے ہو رہے تھے، ویرانی میں موت نظر آنے لگی تھی، عزت کی دھجیاں بکھری ہوئی تھیں، اس کی کرچیاں وجود میں اب کھپتی نظر آئیں۔ وہ آنکھوں میں غم و صدمہ اور بے بسی لیے اسے بہت قرب سے دیکھے جا رہی تھی۔ وہ چہرہ جو کبھی خوبصورت لگا کرتا تھا، وہ کتنا کریہا تھا، وہ وجود جو آنکھوں کی ٹھنڈک تھا،
وہ کتنا متعین تھا، اس کی سوچ کتنی گھٹیا، اس کا کردار کتنا گرا ہوا تھا۔ اس سے محبت بھی ہوئی تو کیسے انسان سے؟ اس نے اپنی پوری زندگی داؤ پر لگائی بھی تو کس انسان کے لیے؟ 15 سال بعد اسے یاد رہا تو بس یہی تجسس تھا بھی تو فقط اس بات کا کہ وہ گھر تک کیسے آئی۔ مجھے یہ سمجھنے میں کافی وقت لگ گیا۔ لڑکی ایک بار کسی کے پیچھے بھاگے تو ساری عمر بھاگتی رہتی ہے، کبھی کسی کے ساتھ کبھی کسی کے ساتھ۔ اماں مجھے سب بتاتی رہتی ہیں، اس گھر میں بھی جو تم کر رہی ہو اور کرتی آ رہی ہو۔ مرال نے بمشکل سانس لیا۔ جس جہنم میں وہ رکی ہوئی تھی اس کا دروگہ آ چکا تھا۔ حساب کی فہرست طویل تھی، عذاب کی لسٹ اب طویل ہو رہی تھی۔ خیر، میں تم سے ابتحال کی بات کرنے آیا ہوں۔ مرال کا سانس رک گیا۔ وقت پر ابورشن کروا لیا ہوتا تو آج وہ ہمارے درمیان ڈسکس نہ ہوتی، لیکن اب کیا ہو سکتا ہے، اماں کی خواہش ہے، میں اس معاملے کو مزید لٹکا نہیں سکتا۔ دروازے کے اس پار کھڑی ابتحال کی پھٹی پھٹی آنکھیں اپنے باپ کی پشت پر جمی رہ گئی۔ اس کے معاملے میں جو بھی فیصلہ ہوگا وہ میں خود کروں گا۔ تمہارا انکار مجھے مل چکا ہے، لیکن میرے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ ابتحال نے چاہا مرال اسے جواب دے، اس پر چیخے، اسے غصہ دکھائے۔ مرال ساکت تھی، خاموش مجسمہ بنی، پتھر میں ڈھلی، گویا سانس بھی نہ لے رہی ہو۔ اپنی بات پوری کر کے وہ جانے کے لیے مڑا تو ابتحال تیزی سے دروازے سے ہٹ کر پردے کے پیچھے ہو گئی۔ کچھ ہی دیر بعد اس نے قدموں کی چاپ سنی تھی، وہ سیڑھیاں چڑھ کر جا چکا تھا۔ کچن میں واپس جانے کی ابتحال میں دوبارہ ہمت نہ ہوئی، وہ واپس اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس سے کچھ سکون نہ ملا تو اگبی دروازہ کھول کر باہر آ گئی۔ کافی دیر تک وہ گہری سانس لیتی رہی، یوں جیسے اپنے سماعت پر یقین کرنا چاہ رہی ہو، شاہزیب کے لفظوں کو سمجھنا چاہ رہی ہو، اس کے ارادوں کو پرکھنا چاہ رہی ہو۔ کافی دیر بعد کمرے میں آئی تو مرال اسے بستر پر بیٹھی دکھائی دی۔ اس کی رنگت زرد تھی اور آنکھیں بے تحاشا سرخ ہو رہی تھی۔ ابھی تک جاگ رہی ہو؟ اس نے پوچھا، معمول کی طرح۔ ابتحال چپ چاپ اسے دیکھے گئی۔ شاہزیب واپس آ رہا ہے، آپ کے کیا احساسات ہیں؟ اسے اپنا سوال یاد آیا، اس نے احساسات کی بات کی۔ ابتحال پر اب انکشاف ہوا تھا، مرال اسفند تو زندہ بھی نہیں تھی۔ جی تو یہاں ہوتا ہے یہ سیکنڈ ایپیسوڈ کمپلیٹ، اور اس میں کچھ نئے کریکٹرز کی انٹری ہوئی ہے اور کچھ فرسٹ ایپیسوڈ میں جو ہو گئی تھی انٹری اور ان کے نیم ریویل نہیں ہوئے تھے تو وہ شاید اس میں کیے ہیں، جیسے تیمور گردیزی۔ یہ شاید فرسٹ ایپیسوڈ میں جو کسی کنٹری میں ایک آدمی دکھایا تھا جسے پینٹنگ گفٹ ہوتی ہے، یہ شاید وہی ہے، کیونکہ اس میں بھی اسے ایک میسیج آتا ہے جس میں اسے کوئی دھمکی دی گئی ہے اور اس میں بھی دی گئی تھی، تو شاید یہ دونوں ایک ہی ہوں۔ اور حسیم تاشفین، شاید میں نام غلط پروناؤنس کر رہی ہوں، اگر غلط کر رہی ہوں تو بتا دینا۔ تو حسیم تاشفین جس نے بک گفٹ کی تھی اور ساری بک جسے ابتحال لائبریری میں لگا رہی ہوتی ہے، تو یہ حسیم تاشفین شاید وہ ہو جو فرسٹ ایپیسوڈ میں جسے ہیلوسینیشنز ہو رہے تھے، تو وہ لڑکا ہو سکتا ہے، کیونکہ ان دونوں کی پرسنالٹی مل رہی ہے۔ تو یہ دونوں شاید، کیونکہ ان دونوں کا نام ریویل نہیں کیے تھے اور اس کے کیے ہیں۔ اور نیو کریکٹر میں تاشا جے ایک رائٹر دکھایا ہے جس کی ناول سب پسند کر رہے ہیں، اور وہ کیسے لکھتا ہے یہ تو معلوم نہیں، فکشن ہے کہ نان فکشن، لیکن جب سب پسند کر رہے ہیں تو شاید فکشن ہی ہوگا۔ اور ایک عائلہ حدید تھی جو اپنے تایا کے چوری کے کیس ہٹانے کے لیے مسز نام یاد نہیں آ رہا ان کے پاس جاتی ہے اور وہ اسے بلیک میل کر رہی ہیں، اور اس کی تائی بھی کہتی ہے کہ ہاں بات مان لو۔ تو کافی کریکٹرز پہلے بھی تھے اور اب اور زیادہ ہو گئے ہیں، اور ابتحال کے حویلی کے برابر میں ایک حویلی تھی گردیزی حویلی، اور رومی اس سے ذکر بھی کر رہا ہوتا ہے کہ اس حویلی میں جانے کا، تو شاید یہ وہاں جائے، اور شاید ہو سکتا ہے کہ تیمور وہاں شفٹ ہو جائے کیونکہ ابھی تو وہ خالی ہے، اور پھر شاید بعد میں ان دونوں کی کوئی اسٹوری چلے۔ اور جب اس ایپیسوڈ میں تیمور کی انٹری ہوئی تھی تو وہ ایک قبر پر گیا تھا اور اس پر بھی گردیزی لکھا ہوا تھا، ذل ایسے کچھ نام تھا، یاد نہیں آ رہا، تو وہ شاید اس کا بھائی تھا تیمور کا، اور جو ساتھ میں آ کے کھڑے ہوئے تھے وہ شاید اس کے بابا تھے، اور دادا نے بابا کو آگ کیا ہوا ہے جائیداد سے، تو شاید وہی تھے کیونکہ ان کو غصہ وہی دکھا رہا تھا۔ تو تیمور ہی ہے ساری جائیداد کا مالک، اور
اگر وہ تیمور کا بھائی تھا تو شاید اس کی ڈیتھ کی وجہ بھی بتائیں آگے، اور اسٹوری تو ابھی کچھ چلی نہیں آگے، جتنی کنفیوژن پہلے میں تھی اتنی سیکنڈ میں بھی ہیں، بس کریکٹر کا تھوڑا اضافہ ہوا ہے۔ باقی اسٹوری مجھے کافی انٹرسٹنگ لگ رہی ہے، تو آپ کو کیسی لگ رہی ہے تو بتانا ضرور۔ ملتے ہیں انشاءاللہ پھر نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ خدا حافظ، اپنا خیال رکھنا اور دعاؤں میں یاد رکھنا۔